गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजमो साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। मौसम बहुत अच्छा हो गया दोबारा से इस्लामाबाद का, और इस्लामाबाद इज सच अ ब्लेस्ड सिटी जहां पर आपको ग्रीनरी, माउंटेन्स, साफ सुथरा माहौल और उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान से आया हुआ लोगों का इम्तिजाज मिलता है देखने को। वहीं पर जब मौसम खुशगवार हो जाता है तो इस्लामाबाद की ब्यूटी मजीद इन्हांस हो जाती है। बिल्कुल, इस्लामाबाद की ब्यूटी की तो हम हमेशा मिसालें देते हैं क्योंकि प्लान्ड सिटी है। ये वो शहर है जिसको बसाया गया, जिसको बड़ा प्लान करके, आप सेक्टर्स भी देखें ना, 1 बाय 1 एक लाइन से चलते जा रहे होते हैं, आपको एड्रेस ढूंढना हो कोई मुश्किल नहीं होती। और फिर जब आप ब्यूटी की बात करते हैं, इतने पार्क्स, इतने गार्डन्स, इतनी ग्रीनरी है इस्लामाबाद के अंदर के पूरे पाकिस्तान में आपको सारी चीज़ें एक साथ अगर देखनी हो ना तो सिर्फ इस्लामाबाद में देख सकते हैं, क्योंकि आपको प्ले एरिया सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए मिलेंगे, ग्राउंड्स मिलेंगे, झूले मिलेंगे, तफरीगाहें बहुत ज़्यादा मिलेंगी, और फिर एक तो कुदरती सब्ज़ा जो कि खुदरो पौधे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो खुद से लगाए जाते हैं पौधे, जो ग्रीनरी जिसको मैन मेड ग्रीनरी कहने, या जो लोगों ने खुद अपने हाथ से पौधे उगाए होते हैं, कुछ यादगारी, कुछ जो मुहिम शुरू होती है हर बहार के मौसम में, उसके तहत भी, अदरवाइज भी जो डिफरेंट कैंपेन्स आती रहती हैं उसमें भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इसमें बड़ा हिस्सा लेते हैं। नजम, हम देखते हैं कि हम भी जब छोटे थे हमें ये थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, नहीं जब हम बहुत छोटे थे, जब हम स्कूल जाते थे तो हमें मोटिवेट करने के लिए ये अपने बच्चों के अंदर हमें लाजमी चीज डालनी चाहिए कि आप लोग पौधे लगाएं और अपने बच्चों को इस चीज की तरफ राग़िब करें। नहीं, मैं तो ये नहीं बता रही थी, मैं तो ये नहीं बता रही थी कि हमें पौधे लगाने हैं। हमें तो ये कहती कि जब हम छोटे थे हमें कचरा उठाने के लिए मोटिवेट किया जाता था, कचरा उठाने के लिए मोटिवेट किया जाता था। लेकिन वहीं पर अगर हम ये क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान को देखें, शजरकारी मुहिम जो है मुख्तलिफ वज़राए आज़म की तरफ से की जाती रही है पहले भी और अभी भी की जा रही है। सो डेफिनेटली इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर हम अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ मुंतकिल करेंगे कि आपके पास स्पेस कम भी है, तो अगर आप दरख्त की जानिब नहीं जा सकते, आप लोग अगर एक लार्जर स्पेस आपके पास मौजूद नहीं है तो फिर आपके पास गमले तो मौजूद हैं, वो ऑप्शन्स तो है, आप अपने घर को तो इस किस्म का एक वो ग्रीन एनवायरनमेंट उसको दे सकते हैं। नजम, सबसे स्पेशल बात इस्लामाबाद की क्या लगती है आपको? इस्लामाबाद की सबसे स्पेशल बात, इट्स अ प्लांट सिटी एंड आई गेस बहुत तो थोड़ा सा ना आपको रिलैक्स और खुला खुला फील होता है। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे मुनफरिद बात है ना, आप जब इस्लामाबाद से बाहर आसपास कहीं भी ट्रैवल करते हैं, आप किसी भी सूबे की हुदूद में एंटर होते हैं, उस सूबे का एक ख़ास ज़बान, कल्चर, रंग आपको नज़र आता है। इस्लामाबाद के अंदर वो सारे गुलदस्ते इकट्ठे हो जाते हैं, तमाम इकाइयों के लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं, डिफरेंट, कोई पढ़ने के लिए आता है, कोई जॉब की तलाश में आता है, कोई अपने बिजनेस के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे आपको हर सूबे से लोग मिलेंगे, हर सकाफत आपको नजर आएगी, हर ज़बान बोलने वाले लोग आपको। और इस्लामाबाद की एक और खूबसूरती भी है कि 4 लोग आपके साथ हैं और 4 लोग अगली पार्टी के साथ हैं, तो आपकी जान पहचान निकल आती है। इस्लामाबाद इतना छोटा है लेकिन अब इसी शहर के ऊपर हम लोग मजीद भी बात करते रहेंगे। हमारा तो प्यारा शहर है, मौसम हमने डिस्कस करना था कि इस्लामाबाद का मौसम बहुत खूबसूरत है, और आज भी शहर की मोहब्बत में पता नहीं कहां से कहां, लेकिन शहर की मोहब्बत पूरे पाकिस्तान को इस्लामाबाद से प्यार है, इतना हमारा दारुल खिलाफ है और पहला और वाहिद अभी तक का प्लांट सिटी है। एंड आई होप कि जिस किस्म का ये खूबसूरत शहर है, वैसे मजीद पाकिस्तान के शहर तमाम अपनी अपनी हैसियत रखते हैं, कल्चरल वाइज भी, और इसके अलावा भी उनकी तारीखी एक अहमियत है, और वो भी इसी तरीके से मजीद खूबसूरत बनेंगे। और ये कचरा और ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये भी हम इसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं और इसके ऊपर काम चल रहा है, हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो एक प्रॉब्लम जिसको हम समझते हैं, प्रॉब्लम होती है, या आप उसको कह लें कि एक अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी चीज़ होती है कि बच्चे लर्निंग डिफ़िकल्टी में पड़ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों पे थोड़े से वो स्लो हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़हीन भी होते हैं, ज़हीनो फ़तीन जिसको आप कह सकते हैं वो होते हैं। और वो प्रॉब्लम होती है डाउन सिंड्रोम। लेकिन इसको टैबू ना समझा जाए, बीमारी ना समझा जाए, डिसेबिलिटी ना समझा जाए, क्योंकि एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो किसी के भी बच्चे के साथ हो सकता है आपके बच्चे के साथ हो सकता है आपके किसी नेबर के बच्चे के साथ हो सकता है आपके रिलेटिव्स में किसी के साथ हो डाउन सिंड्रोम। मेडिकली इसको इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 के बजाय 47 होते हैं, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम उन बच्चों में मौजूद होते हैं जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम हो जाता है, और बच्चों की अपीयरेंस डिफरेंट होती है। ज़्यादती की वजह से ही होता है, या अगर आपके क्रोमोसोम्स कम हो जाएं 45 तो उस वजह से भी होता है डाउन सिंड्रोम? देखिए, कम का मैंने रिसर्च पढ़ी उसमें ज़्यादा था, 46 के बजाय 47 हो जाए। अगर कम होगा तो डेफिनेटली वो फिर डाउन सिंड्रोम नहीं होगा, उसकी कोई और अलामात होंगी, उसकी कोई और शक्ल होगी। ओके, सो आप गुड़िया के हवाले से जिक्र मैं गुड़िया के हवाले से बता रही हूँ। मैं यही कहना चाह रही थी कि जब ये प्रॉब्लम जिन बच्चों में आती है,
کیونکہ ہم نے اس ٹیبو کو توڑنا ہے، تو اس ٹیبو کو ختم کرنے کے لیے کہ آپ اس کو بچوں کو الگ نہ کرنا شروع کر دیں، ان بچوں کو آپ ایسے نہ سمجھیں کہ وہ آپ کے بچوں سے مختلف ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ گڑیا خریدنی ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ باربی ڈال ہے جو کہ متعارف کروائی گئی ہے ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ، تاکہ اس بیماری کے ساتھ جو آپ کا جو تعلق ہے وہ ایسا ہو جائے کہ آپ اس کو بیماری سمجھنا چھوڑ دیں. بہت سارے بچے ہمارے ارد گرد جو ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشل سکولز بنے ہوتے ہیں. ان سکولز میں بچوں کو اسپیشل اٹینشن بھی دی جاتی ہے تاکہ وہ بچے دوسرے بچوں کی طرح پڑھائی میں بھی آگے نکل. اور بہت بڑے بڑے نام ہیں نجم، بہت بڑے بڑے نام ایسے ہیں جو کہ ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہیں، لیکن انہوں نے کئی فیلڈز میں اپنا نام بنایا ہے. کیا بات ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ ڈسیبلٹی کئی دفعہ خدا آپ کو ایسی ایبلٹی آپ کو دے دیتا ہے اس کے بدلے کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس بہت بڑی ایگزامپل ہے، دنیا کی سب سے بڑی ایگزامپل اگر اس چیز میں میں ذکر کروں تو وہ ہمارے پاس اسٹیفن ہاکنگ کی آتی ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ مطلب کیا ایک انگلی اور ایک آنکھ جو ہے وہ اس کے اشارے سے پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کر لیا کیونکہ دماغ ان کا چل رہا تھا. سو آئی ایم شیور کہ جب بھی آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی فیس ہوتی ہے یا آپ کے بچے کے اندر خدا نخواستہ ایسی کوئی چیز آتی ہے تو اس پہ انسان ہو تو جاتا ہے، obviously انسان ہے، لیکن وہیں پر جو ہے نا ہمت کا وقت ہوتا ہے جہاں پر آپ نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ڈسیبلٹی تو ہے لیکن اس کی جگہ پہ خدا نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور اگر آپ نعمتوں کا شمار کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اپنی ڈیفیکلٹیز کو بھول جائیں گے. آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں سعودی عرب کے شہر طائف کا، جہاں پر گلاب فیسٹیول سجا ہے سالانہ طور پر. اور طائف شہر سعودی عرب کا ویسے بھی گلابوں کی کاشت کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، اور 15 روزہ یہ سالانہ فیسٹیول ہے جس میں گلاب کے پھولوں کے درجنوں سٹالز لگائے گئے ہیں. آپ لوگوں کی ٹی وی سکرینز پر اس وقت موجود ہیں. ملکی اور غیر ملکی شہری یہاں پر شرکت کر رہے ہیں، پاکستانی بڑی تعداد میں موجود ہیں. دلچسپی کے لیے نزدیکی پہاڑوں اور عمارتوں کو 3D لائٹس کے ذریعے بھی خوبصورت بنایا گیا ہے. یہ رات کا منظر آپ لوگوں کی ٹی وی سکرینز پر نظر آ رہا ہے اور اس سے پہلے دن کا منظر آپ کو دکھایا جا رہا تھا. تو اب سعودی عرب جس طریقے سے ماڈرن ہو رہا ہے، جس طریقے سے ایوالو ہو رہا ہے دنیا کے ساتھ، ویسے ہی وہاں پر یہ سالانہ فیسٹیول پہلے بھی کیا جاتا تھا لیکن اس کی دھوم اور اس کے یہ تام جام اتنا نہیں ہوتا تھا جتنا اس دفعہ دکھائی دے رہا ہے. اور خاص طور پہ نجم یہ جو صحراؤں کے چرچے ہوتے تھے، سعودی عرب کی بات ہوتی تھی، بارش ہو جائے اتنا سیلیبریٹ کیا جاتا تھا اس کو کہ صحرا میں بارش ہو رہی ہے. اب گلاب کھلنے شروع ہو گئے، اب اس کے لیے فیسٹیولز بھی ہو رہے ہیں، بارش بھی وہاں پہ نارمل ہوگی. اب تو بارش بھی نارمل ہوگی. اچھا میں آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے چلتی ہوں جہاں پہ اور بھی کچھ نارمل سے ہٹ کے دریافت ہوا ہے. میں بات کر رہی ہوں بلو ہول کی. بہت کبھی بلیک ہولز ایکسپلور ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی بلو ہولز. تو سائنسدانوں نے بتایا کہ میکسیکو کے ساحل پہ چیتو ملبے میں ایک نیا بلو ہول دریافت ہوا ہے، اور اس کے بارے میں خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ پانی کے اندر ایک ایسی پراسرار جگہ ہے جو کہ بہت زیادہ گہری ہے. پودوں اور جانوروں کی زندگی کے آثار یہاں پہ موجود ہیں، اور اس کی گہرائی آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ تقریباً 900.2 فٹ ہے یہ. اور یہ چین کے ساحل پر ڈریگن ہول یا لانگ ڈونگ کے بعد دنیا کا دوسرا گہرا بلو ہول ہے. اور اس سے کچھ دن پہلے ہم نے میرا خیال ہے بلیک ہول کی بھی خبر شیئر کی تھی. اور بلیک ہول کے حوالے سے یونیورس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے یہ تو ہم ریسرچز بالکل جی. بلیک ہول کے حوالے سے ایک اور بھی خبر ہے ہمارے پاس کہ سائنسدانوں کی تحقیق جس طریقے سے چل رہی ہے، ٹیکنالوجی ایوالو کر رہی ہے، اور ایز یو نو کہ ناسا کی جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ لگتی رہتی ہیں. سو ابھی بھی ایک چیز یہ پتہ لگی ہے کہ پہلی بار بلیک ہول کے سائے سے خارج ہونے والی جو گیسز ہیں اور جو مواد ہیں ان کی تصویر کھینچی گئی ہے، اور تصویر کھینچنے میں کامیاب ہوئے ہیں سائنسدان. اور یہ ایک بلیک ہول ایک کہکشاں M87 کے وسط میں واقع ہے جو 2019 میں ایک انسانی تاریخی بلیک ہول کے طور پر اس کی پہلی تصویر آئی تھی، اور اس کو پھر کنٹینیو کرتے ہوئے اب یہ دوسری تصویر اس کی طرف سے آئی ہے کہ وہاں سے جو گیسز کا اخراج ہو رہا ہے. یہ دیکھیں، یہ والی جو ٹی وی اسکرین پر آپ کے نظر آ رہی تھی ابھی تصویر، پرپلش سی لائٹ جو نظر آ رہی تھی، یہ وہی گیسز کا اخراج ہے جو ایک بلیک ہول سے ہو رہا ہے. نجم آپ نے کبھی خربوزہ کھایا ہے؟ بہت دفعہ کھایا ہے. کس رنگ کا خربوزہ آپ نے کھایا ہے؟ گرین باہر سے اور اندر سے میرا خیال ہے ریڈ ہی ہوتا ہے. وہ تربوز ہوتا ہے. آپ غلط چیز ایکسپلور کر رہے ہیں. خربوزہ کیا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو کہتے ہیں نا خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، تو خربوزہ اصل میں پیلے رنگ کا ہوتا ہے، جو اس کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے وہ بھی پیلے رنگ کا ہوتا ہے. لیکن سفید رنگ کا تربوز خربوزہ، ہاں سفید رنگ کا خربوزہ ہمارے یہاں پر جو گرما نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی تقریباً جس طرح موسمی اور کنو اور مالٹا ایک بہن بھائی ہیں، اسی طریقے سے خربوزے کا بھائی ہے خربوزہ کا بھائی جو ہے تربوز نہیں،
گرما اور وہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے. وہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے. لیکن میرے پاس یہ خبر ہے کہ وائٹ خربوزے جو ہیں وہ لکی مروت میں بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں. کہتے ہیں جس کا خربوزہ میٹھا نکلا ہے وہ لکی ہوتا ہے, جس کا سفید خربوزہ نکلا ہے میٹھا وہ بھی لکی ہوتا ہے. ظاہر ہے تو مٹھاس, ذائقہ, لذت, خوشبو اور سفید رنگ اپنی بیوٹی, اس کی وجہ سے یہ جو مشہور ہو گئے ہیں نا خربوزے, اس پہ آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں انور زیب مروت کی. یہ ہے لکی مروت میں پیدا ہونے والے سفید خربوزے, جو کہ نہ صرف لکی مروت بلکہ خیبر پختونخوا سمیت پنجاب اور دیگر علاقوں کے لوگوں میں بھی اپنی منفرد رنگ اور مٹھاس کی وجہ سے کافی مشہور ہے. ضلع میں تقریباً 4000 ایکڑ رقبے پر خربوزے کاشت کیے جاتے ہیں, کیونکہ لکی مروت کی زمین خربوزے کی فصل کے لیے نہایت موزوں سمجھی جاتی ہے. کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ علاقے کے واحد نہر مروت کینال کی بندش کی وجہ سے انہیں پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اگر یہ نہر فعال کیا جائے تو خربوزے کی پیداوار میں مزید اضافہ ممکن ہوگا. ہمارا حکومت وقت سے درخواست ہے کہ ہمارے لیے پانی کا بندوبست کیا جائے, مروت کینال کو جلد چالو کیا جائے. خربوزے کی پیداوار میں اضافے کے لیے محکمہ زراعت مختلف اقدامات لے رہی ہے اور سبسڈی پہ بیج وغیرہ بھی دیے جا رہے ہیں تاکہ خربوزے کی پیداوار میں اضافہ کیا جائے. لکی مروت کی سرزمین پر پیدا ہونے والی یہ خربوزے قدرت کی طرف سے علاقے کے لیے ایک سوغات کا درجہ رکھتی ہے, کیونکہ اپنی خاص ذائقے اور مٹھاس کی وجہ سے یہ روزانہ کی بنیاد پر ملک کے دور دراز منڈیوں میں بھیجے جاتے ہیں اور مقامی معیشت کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. حکومت اور محکمہ زراعت کی معمولی سی توجہ جیسے علاقے میں مروت کینال نہر کی بحالی اور بنجر زمینوں کی قابل کاشت بنانے سے اس کی پیداوار میں مزید اضافہ ممکن ہوگا. یہ خربوزے اپنی خاص ذائقے اور مٹھاس کی وجہ سے نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ ملکی سطح پر بھی اپنی مثال آپ ہے. انور زیب مروت, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لکی مروت. میں پہلے جس طریقے سے ذکر کر رہا تھا پاکستان کے مختلف شہر اپنی اہمیت کی وجہ سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں, تو اب یہ آپ لوگوں کے سامنے رپورٹ ہم نے پیش کر دی کہ لکی مروت کس حوالے سے پہچانا جاتا ہے. اور سرگودا کے مالٹے بڑے مشہور ہیں, سرگودا کے مالٹے اسی طریقے سے عام سندھ کے بڑے مزے کے ہوتے ہیں, بہت زیادہ مشہور اور معروف ہیں. اور مجھے تو ایک وقت وہ یاد ہے کہ جب برے صغیر ہوتا تھا اور پاک و ہند کی جب ہم لوگ ذکر کرتے تھے تو غالب کا دور یا غالب سے پہلے کا دور, تو اس وقت بھی سندھ سے آم بہت جایا کرتے تھے, ممبئی, دلی, اور وہاں پر تو لطیفے بڑے مشہور ہیں غالب کے دور کے. صحیح بات ہے, عام گدھے ہیں وہ جو عام نہیں کھاتے, غالباً کچھ اس طرح تھا. بادشاہ چارلز کا ہم لوگ ذکر کرتے ہیں, اور میں نے بادشاہ چارلز اس لیے کہا ہے کیونکہ شہزادہ چارلز جلد ہی اب بادشاہ چارلز ہونے والے ہیں. برطانیہ سے یہ خبر ہے جہاں پر زور و شور سے تیاریاں جاری ہیں اور عوام بھی اپنے نئے بادشاہ کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے. اسی لیے ایک مجسمہ ساز ہیں جنہوں نے مجسمہ تیار کیا ہے. آرٹسٹ تو وہ ہیں لیکن ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو مجسمہ آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین کے سامنے ہے یہ کسی مٹی سے نہیں بلکہ چاکلیٹ سے بنایا گیا ہے, اور اس میں 3-4 چاکلیٹس مکس کی گئی ہیں جس میں باؤنٹی, گلیکسی اور ملکی وے, ٹوکس یہ ہیں, اور یہ سینے سے نیچے تک کا ہے مجسمہ, اور مجسمہ ساز بھی اتنی خوبصورت ہے اور ان کا مجسمہ بھی بہت خوبصورت انہوں نے بنایا. کیا بات ہے. لیکن یہ کیونکہ چاکلیٹ کا بنا ہوا ہے تو اس کو ایک خاص ٹیمپریچر پہ بھی رکھنا ہوگا نا, ادروائز تو یہ میلٹ ہو سکتا ہے. یہ بھی بڑا ٹیکنیکل کام ہے. بادشاہ چارلز بنے تھے, بادشاہ چارلز کو کھا لیا گیا. نہیں, بادشاہ چارلز پگھل گئے, تو وہ پگھلنے سے بچانے کے لیے بادشاہ چارلز کو سنبھال کے رکھنا ہوگا کیونکہ اس کو جتنا ٹیمپریچر ریکوائرڈ ہے فریج کے اندر نہیں بھی, کولنگ والے کمرے میں جہاں پہ صحیح چلرز چل رہے ہو وہاں پہ رکھا جا سکتا ہے تاکہ چاکلیٹ میلٹ نہ ہو جائے. ان کی جو چینج اوور آنے والا ہے ٹرانزیشن سے پہلے. اچھا نجم, میرے پاس بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. انٹرسٹنگ اس لیے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہم مسلمانوں کو خاص طور پہ ایک خاص افیلیشن ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, عقیدت ہوتی ہے. تو برطانوی کمپنی نے ایک ایسی نایاب گھڑی تیار کی ہے جس کا جو ڈیزائن ہے بالکل بہت چرچے ہیں, اور یہ جو ڈیزائن ہے یہ غلاف کعبہ کے ڈیزائن پہ تیار کیا گیا اس گھڑی کا ڈیزائن, اور اس کی مانگ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یہ گھڑی مل جائے, اور گھڑی میں خانہ کعبہ کے دروازے کا جو درمیانی حصہ ہے اس کا ڈیزائن بنایا گیا. کتنا خوبصورت ہے یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اپنی اسکرین پہ کہ بالکل کیسے کاپی کیا گیا ہے. اور اس کی قیمت آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ 5,26,635 سعودی ریال, جو کہ میں کہتی ہوں کہ جو اس کی بیوٹی ہے, آپ کی ایک تنخواہ مہینے, دیکھیں میری تو کئی تنخواہیں لگ جائیں گی, لیکن جو اس کی بیوٹی ہے نا اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. اس کے سامنے یہ قیمت کچھ بھی نہیں ہے. چند لاکھ سعودی ریال اگر خانہ کعبہ کے دروازے کی بالکل فوٹو کاپی اس کے اندر پیش کی گئی ہے, تو میں کہتی ہوں یہ پیسے کچھ بھی نہیں ہے. جو لوگ محبت رکھتے ہیں, عقیدت رکھتے ہیں, ان کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں ہے. اب جو ہے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک اور رپورٹ ہمارے پاس ہم آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں کہ تھائی لینڈ کی طرف سے
لاہور کے تاریخی عجائب گھر کو قدیم بدھا کا مجسمہ تحفے میں دے دیا گیا ہے اور اسی کے اوپر رپورٹ تیار کی ہے. رپورٹ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں وردہ سلیم کی رپورٹ. واپس آئیں گے کچھ اور بھی شیئر کرتا ہوں. لاہور کا تاریخی عجائب گھر ہزاروں سال پرانی تہذیبوں کی داستان سمیٹے ہوئے ہے. اس میں موجود مغلیہ آرٹ گیلری اور دیگر گیلریز میں رکھی گئی نوادرات تاریخی تہذیبوں کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. خصوصاً کندھارا آرٹ گیلری میں یونانی، ایرانی اور مقامی اثرات سے منسلک نوادرات کا بیش بہا خزانہ ہے. تھائی لینڈ کی حکومت کی طرف سے اس قدیم بدھا کے مجسمے کا اضافہ ایک اہم پیش رفت ہے. عجائب گھر میں ہونے والی تقریب میں تھائی لینڈ کے سفیر مسٹر شاکٹ اور میوزیم کے ڈائریکٹر محمد عثمان نے شرکت کی اور بدھا مجسمہ پیش کرنے کے دستاویز پر دستخط کیے. We would like to donate our personal collection of this Buddha statue to be housed in the beautiful Lahore Museum. Pakistan consider our second home and your people are very kind to us. So I would like them to see this statue and also the rest of the beautiful artifact that you have been hosting. یہ جو بدھا کا انہوں نے مجسمہ تراشا ہے یہ تھائی لینڈ کے ایک بہت مشہور مجسمہ ساز کا بنایا ہوا ہے اور یہ حال ہی میں بنایا ہے اور یہ اب لاہور عجائب گھر کی مستقل زینت رہے گا. اس موقع پر عجائب گھر میں موجود افراد نے مختلف قیمتی دھاتوں سے بنائے گئے بدھا کے اس مجسمے کو بے حد پسند کیا اور کہا کہ اس سے پاکستان اور تھائی لینڈ کے ثقافتی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. لاہور میوزیم میں جو کلیکشنز ہیں خاص طور پہ گندھارا گیلری، بدھسٹ گیلری، وہ بہت زیادہ رچ ہے اور ہسٹوریکلی بھی بہت زیادہ رچ ہے اور انہوں نے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بہتر جگہ کو چوز کیا ہے اپنے اسکلپچر کو ماؤنٹ کرنے کے لیے. یوں تو عجائب گھر میں موجود بدھ مت کے مختلف مجسمے ہمیشہ سے ہی مقامی اور غیر مقامی سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہے ہیں. تاہم تھائی لینڈ کی طرف سے ملنے والا یہ نیا شہکار تاریخ سے انس رکھنے والوں کو ایک بار پھر عجائب گھر لے آئے گا. پاکستان اور تھائی لینڈ کے درمیان قدیم سفارتی تعلقات ہیں اور اس تحفے سے پاکستان اور تھائی لینڈ کے درمیان ثقافتی تعلقات اور مزید مضبوط ہوں گے. وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. وردہ کی خوبصورت رپورٹ تھی اور تاریخ سے جڑی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، نوادرات ہوں، تہذیبیں ہوں، ان کو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں، ان کا خیال بھی رکھتے ہیں. لیکن یہ وہ تہذیبیں ہیں یا وہ تاریخ ہے جس کو انسان زمین کے اوپر ایکسپلور بھی کرتا ہے، پھر اس کو محفوظ بھی کرتا ہے ریسرچ کرنے کے بعد. ہم اب چاند پہ جانے کا پلان کریں، ہم سے مراد ہے انسان. تو انسان جب چاند پہ پہنچ گیا اس کے بعد اس نے زندگی کی تگ و دو کے لیے ایفرٹس کرنا شروع کر دی کہ یہاں پہ پودے اگائے جا سکتے ہیں، کیا یہاں پہ گھر بنائے جا سکتے ہیں. جب یہ معلوم ہوا کہ گھر بسا سکتے ہیں پھر گھر بنانے کا منصوبہ تیار ہونا شروع. اور نجم، ہم نے کچھ عرصہ پہلے سیگمنٹ کیا تھا ہمارے پاس بڑا پوٹینشیل موجود ہے. ہمارے پاس کچھ اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے تیار کیا بالکل 3D پرنٹر جس کی مدد سے گھر بنائے جاتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ ایک خاص قسم کی کانکریٹ اس کے اندر ڈالی جاتی ہے جو کہ بہت مضبوط ہوتی ہے اور پرنٹر کی مدد سے آپ ایک ہی دن میں پورا گھر کھڑا کر سکتے ہیں. تو یہی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے اب چین چاند کے اوپر گھر بنانے کا سوچ رہا ہے، پلان کر رہا ہے اور غور کیا جا رہا ہے ابھی اس پہ. بیجنگ میں چاند پر طویل مدتی رہائش کے منصوبوں کو حتمی شکل دینے کے لیے یہ سب کچھ سوچا جا رہا ہے. سال 2020 میں چین بغیر پائلٹ کے خلائی جہاز کے ذریعے کمری مٹی کا نمونہ زمین پر واپس لایا تھا. اور چین جس نے 2013 میں اپنی پہلی لینڈنگ چاند پر کی تھی وہ 2030 تک خلابازوں کو چاند پہ اتارنے کا ارادہ رکھتا ہے. اور نجم، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی سائنسدان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خلائی مخلوق کو جو میسج بھیجا تھا اس کا جواب 2030 تک آ جائے گا. ابھی آیا نہیں ہے، ابھی آ جائے گا 2030 تک. تو ہم سن سکیں گے کہ خلائی مخلوق. اب ہم لوگ کے پاس بہت ساری خبریں ہیں اور خبریں یہ ہیں کہ وہاں پر گھر بنانے کی تیاری بھی ہو چکی ہے. ٹماٹروں کی فصل تو ویسے ہی لینڈ ہو چکی تھی دنیا میں، مطلب زمین کے اوپر ہمارے آ گئی تھی جو لگائے گئے تھے چاند پہ. اسی طریقے سے خلائی مخلوق بھی وہاں پر تصور کی جا رہی ہے جو وہاں پر موجود ہیں. تو یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ زندگی ہر جگہ پہ ایگزسٹ کرتی ہوگی اور وہاں پر بھی کرتی ہوگی. اب ان کی ہمارے ساتھ دوستی ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ اگلا پوائنٹ ہے. اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو کیا لالچ دے سکتے ہیں، کیا ان کو چیز ہماری زمین سے پسند آتی ہے اور کیا چیز ہمیں وہاں سے پسند آتی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں جہاں پر ہم لوگ آگے جانے کا سوچ رہے ہیں وہیں پر ہم لوگ اپنے پاسٹ کو نہیں بھلا رہے، کیونکہ ہم لوگ پاسٹ سے سیکھتے ہیں تبھی آگے فیوچر کی پلاننگ کرتے ہیں. 130,000 سال پرانی ایک غار ہے جو وسطی یونان میں پائی جاتی ہے اور اس غار میں تھیوپیٹرا غار اس کا نام ہے اور میٹیورا چونا پتھر کی چٹان میں یہ واقع ہے. کہا جاتا ہے یہ غار تقریباً جتنے عرصہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 130,000 سال پرانی ہے، جس میں انسانی رہائش کے شواہد وسطی پیلیولتھک سے لے کر نوولتھک کے
दौर के इख्तिताम तक देखने में आए हैं। तो क्या बात है। ये अभी डिगिंग चल रही है कि दुनिया ने कैसे सरवाइव किया जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, दुनिया ने कैसे सरवाइव किया जब पानी निकालने का जरिया नहीं था, जब इस तरीके से हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमारे पास वो इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं थी, तो कैसे कैसे चीज़ें बनी थी। पिरामिड्स का आज दिन तक जिक्र किया जाता है। हाँ। दुनिया सोच रही है पिरामिड्स खड़े ही कैसे किए गए थे। तो पिरामिड्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि बहुत दूर उसके कुछ निशान मिलते हैं कि उनको घोड़ों के साथ बांध के, ऊंटों के साथ बांध के और बैलों के साथ बांध के रस्से की मदद से खींच के खड़ा किया गया। अच्छा नजम, आप जब इस खबर के बारे में बताते हैं ना, आपने कहा फ्यूचर के लिए ज़ाहिर है हम अपने जो पास्ट है उसको नहीं भूलते, तो मुझे एक किताब याद आती, डिफरेंट पैराडाइम्स को जब हम स्टडी करते हैं, जब हम डिफरेंट एराज को स्टडी करते हैं, या हम देखते हैं कि हमारी तारीख क्या थी, दुनिया का आगाज़ कब, साइंटिफिकली देखें तो वो हमें ज़रा डिफरेंट पैटर्न्स मिलते हैं, इस्लामिकली देखें तो ज़रा डिफरेंट पैटर्न्स मिलते हैं। तो एक किताब है बहुत अच्छी, हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर। तो वो तमाम लोग जो इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं वो ज़रूर इसको पढ़ें। और एक और किताब मेरी तरफ से आप लोगों की रिकमेंडेशन है, बल्कि वो तो अब बन चुकी है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म पे भी आप लोगों के पास इवन अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। दैट इज़ द स्टोरी ऑफ गॉड। उससे आपको ये सीखने को मिलता है कि मुख्तलिफ रिलीजन कैसे सर्वाइव करते थे और कैसे कैसे इवॉल्व होते हुए आज के कॉन्सेप्ट्स जो चल रहे हैं हमारे। ज़बरदस्त। अच्छा, ये तो 2 किताबों की रिकमेंडेशन हो गई, एक हो गई हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर और दूसरी हो गई स्टोरी ऑफ गॉड। ये आपने ज़रूर पढ़नी है और उसके बाद आपने हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे हमें ज़रूर कमेंट्स में बताने कि आपको किताबें कैसे लगी। एनीवेज, अब मैं आपको स्विट्ज़रलैंड में सैर करवाती हूँ, एक ऐसी जगह की जहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो इंसान नहीं है। अब गार्ड के लिए हमारे जहन में एक इमेज होता है कि गार्ड होगा तो इंसान होगा। ये जनाब एक रोबोट है जो कि सिक्योरिटी गार्ड के फ़राइज़ अंजाम देता है। हो सकता है हमारे गार्ड्स जो होते हैं वो ऐसे सीटी बजा के बताते हैं ना अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में, हो सकता है ये वैसे ना बताता हो, लेकिन इसके अंदर कोई अलार्म वगैरह ऐसा ज़रूर होगा जिससे ये इंडिकेट कर सके। देखिए वो सीढ़ियों पे भी इजीली मूव कर सकता है, उसको पता है उसने कहाँ से कहाँ जाना है। और ये बड़ा एक मुख्तलिफ किस्म का इंसानी दिमाग का बनाया हुआ ऐसा रोबोट है। ये देखें, सीढ़ियों से उतरना, चढ़ना, घास के ऊपर चलना, ये सारे काम ये रोबोट कर सकता है। बिल्कुल, क्या बात है। और ऐसे रोबोट्स जो है ना वो लोगों के घरों पे भी हों तो क्या ही बात है। आधा जो है वो खर्चा कम हो जाएगा, एक ही दफ़ा आपको रोबोट ख़रीदना पड़ेगा और फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी की सर्वेलेंस आप करेंगे। चाइना डेली ने एक चीज़ शेयर की थी, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और वो जो एक वीडियो है उसमें एक नन्हा सा पपी है, एक कुत्ते की यस वीडियो है वो, नन्हा सा पपी है, ठीक है। और वो पपी जो है उसकी ख़ास बात यह है कि उसको देखा जा सकता है जैसे उसने कंग फू की ट्रेनिंग ली हो। इतना वो महारत रखता है अपनी वो डॉजिंग टेक्निक्स में और उसकी फुर्ती में। और ये आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये उस डॉगी की जो है ना वो एक वीडियो थी। क्या बात है, खूबसूरत सी वीडियो जनाब आपने देख ली। अब ज़रा बात कर लेते हैं आज के दिन के हवाले से। आज का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है, आज 1 मई है, लेबर डे है, और इकबाल का एक शेर जो कि हमेशा हम सुनते आए, उसका पहला मिसरा हम अक्सर मिस कर जाते हैं, तो मैंने सोचा कि उसका पहला मिसरा भी ज़रूर आज ऑन एयर सुनाना चाहिए, क्योंकि शेर की ब्यूटी, खूबसूरती तभी आप उसको समझ पाते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ पाते हैं जब आप उसको सियाको सबात के साथ सुनते हैं, समझते हैं, बोलते हैं। तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। और ये हमारे वो बहन भाई जो मेहनत मजदूरी करते हैं पूरा साल। इवन अगर हम, अच्छा मजदूर की डेफिनेशन नजम क्या है? मजदूर की डेफिनेशन क्या है? देखिए, हर वो शख्स जो मेहनत करता है वो मेहनत कश है। वो मैं भी हो सकती हूँ, लेकिन हमारा काम शायद कदरे आसान हो, किसी का काम हमसे बहुत मुश्किल हो। कोई सारा दिन धूप में खड़े होकर काम करता हो, खाली पेट काम करता हो सकता है उसे उसके काम का मुआवजा उतना ना मिलता हो जितना वो डिजर्व करता है। सारा दिन वो इंतज़ार करे किसी रोड पे, किसी चौराहे में, किसी चौक पे बैठ के, लेकिन सारा दिन उसको ना मिले उसकी रोज़ी। तो इसके बारे में भी रिसेंटली हमने एक प्रोग्राम किया था, देयर वाज द कॉमिक प्रोग्राम, जिसके अंदर हम लोग कॉमेडी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन कॉमिक सटायर में किसी ने किसी शख्स से पूछा, मजदूर को ही एक कैरेक्टर दिया हुआ था कि कितना एक कमा लेते हैं, तो उन्होंने बोला जी क्या कमाना है, लग गई तो रोज़ी, ना लगी तो रोज़ा। क्या बात है, बड़ा तो ये बड़ा हार्ट टचिंग डायलॉग था ये कि लग गई तो रोज़ी, ना लगा तो रोज़ा। अच्छा, इसका जो कॉन्टेक्स्ट जो हम सुनते आए हैं अभी तक, शिकागो में एक वाक़या हुआ था जिसमें कई मजदूरों की जान चली गई थी। एग्जैक्टली, तो उससे हम इस वाक़े को रिलेट करते हैं, लेकिन ये सिर्फ उन मजदूरों के साथ एक जहती के लिए नहीं है। आपके इर्द गिर्द, आपके जानने वालों में हर वो मेहनत कश जो रिज़्क़े हलाल की तलाश में अपने घर से निकलता है, पूरा दिन स्ट्रगल करता है, ये दिन उन लोगों की एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ करने
کرنے کا دن ہے. یہ صرف ایک دن نہیں ہونا چاہیے, سال کا ہر دن ان لوگوں کی کاوشوں کا اعتراف کرنے کا دن ہونا چاہیے جو پورا سال محنت کرتے ہیں. اور سوچیں اگر یہ محنت کش نہ ہو تو کیا ہم وہ گندم کھا پائیں جو ہم کھاتے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں جو ہم صفائیاں دیکھتے ہیں, ہم اپنا گھر چمکانے کے بعد گھر کا سارا کچرا گھر کے باہر رکھ دیتے ہیں, اگر یہ محنت کش نہ ہو تو کیا ہم اس صاف ستھرے ماحول میں آپ اپنا گھر اس طریقے سے بنا سکتے ہیں کہ اگر یہ محنت مزدور, یہ مستری, یہ تمام لوگ نہ ہوں؟ اللہ نے یہ جو ایک تفریق رکھی ہے نا, اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ایک طبقہ ایسا بنایا گیا ہے جو کام کرے گا. دنیا کے نظام اسی طریقے سے چلتے ہیں کہ ایک اپر کلاس, مڈل کلاس اینڈ دین لوور کلاس. ان تینوں کلاسز کو جب لے کر چلتے ہیں اور یہ جب اپنے اپنے کام کرتے ہیں تو پھر وہ ہوتا ہے. اسی حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, اسپیشلی ہم اس رپورٹ کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں, ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. آپ رپورٹ دیکھیے. اپنا تو فقط ہے یہی جینے کا کرینہ, ہاتھوں میں ہے اوزار, ماتھے پہ پسینہ, دوسروں کی آسائش پر اپنا آرام قربان کرنے اور خود دھوپ جھیل کر اوروں کو چھاؤ دینے والے کو مزدور کہا جاتا ہے. جی ہاں, وہ محنت کش جو ملک کی ترقی کی بنیاد اور معیشت کی بنیادی اکائی ہے. کھیت کھلیان, فیکٹریاں, کارخانے, دفاتر سب اسی کے دم سے آباد ہیں اور زندگی پر اس کا حق بھی اتنا ہی ہے جتنا دوسروں کا. یکم مئی جہاں ہمیں 1886 میں شکاگو کے مزدوروں کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے, وہیں یہ دن اس عزم کی تجدید کا دن بھی ہے کہ مزدوروں کو ان کے حقوق کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے. ہمیں ایک ہیلدی پاکستان کے لیے ایک ہیلدی لیبر چاہیے, اور ہیلدی لیبر کے لیے ان کی جو لیبر کنڈیشنز ہیں ان پر نظر رکھی جائے, خود گورنمنٹ لیول پہ بھی رکھی جائے. اس طرح ایسے اداروں کو جو ہے انہینس کیا جائے, ان کی کیپیسٹی بڑھائی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لکھا جائے, ان پہ نظر رکھی جا سکے. دوسرا میرا خیال ہے کہ جو یہ ایک اٹس اے جوائنٹ وینچر, جو نجی ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو, اپنے جو ورکرز ہیں ان کو اچھی کنڈیشنز دیں, اچھی سیلریز دیں, اچھی جو ان کو ایجوکیشن, ان کے بچوں کو بھی ایون فیسلٹیز دیں, ان کو جو ہے میڈیکل کی سہولت دیں اور ایک اچھا لائف سٹائل دیں. آج پوری دنیا میں انسانی وسائل کی ترقی کے ادارے مزدوروں کے لیے بہتر اوقات کار, ملازمت کے تحفظ اور انہیں بنیادی سہولتوں کی فراہمی جیسے اقدامات پر توجہ دے رہے ہیں تاکہ مزدوروں کی استعداد کار سے بھرپور استفادہ کیا جا سکے اور معاشی ترقی کے عمل میں ان کے کردار کو مزید فعال کیا جا سکے. پاکستان میں مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کی صورتحال حوصلہ افزا ہے. لیبر ڈپارٹمنٹس اور مزدوروں کے تحفظ کے ادارے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, تاہم اس حوالے سے ابھی مزید اقدامات کی ضرورت ہے. خصوصاً غیر رسمی شعبے میں کام کرنے والے ملازمین کی رجسٹریشن, ان کے لیے مناسب آمدنی اور سروس سٹرکچر اور زندگی کی بنیادی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانا ہوگی. بہت زبردست رپورٹ محمد شکیل ملک نے تیار کی تھی جو آپ نے بھی ملاحظہ کی. اور آج محنت کشوں سے ان کی کاوشوں کا اعتراف کرنے کا دن ہے, تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا نجم, ہم بچپن سے ایک ملی نغمہ سنتے تھے, چاند میری زمین پھول میرا وطن. اس کا ایک سینٹینس جو بچے کو یاد ہے, میرے محنت کشوں کے سنہرے بدن. یہاں پہ جو محنت کشوں کی بات ہو رہی ہے, بات ہوتی ہے کہ میرے دہقان پسینوں کے گالے ہوئے, میرے مزدور اس دور کے کوہکن. تو یہ جو محنت کشوں کی محنت کا اعتراف ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو محنت کشوں کے سنہرے بدن ہیں ان سے محبت کی جائے. یہ جو رات دن اپنے آپ کو جلا کے ہمارے آشیانے بناتے ہیں, ہماری سڑکیں بناتے ہیں, ہمارے ہاسپٹل, ڈسپینسریز, ہمارا جتنا انفراسٹرکچر ہے, اس میں سے کسی بھی صورت محنت کش کا رول مائنس نہیں کیا جا سکتا. پورے ملک کے اندر آپ انفراسٹرکچر کو دیکھیں, پھر آپ ہماری زراعت کو دیکھیں, اس کے علاوہ ملک کے ہر شعبے میں ہم نے صفائی ستھرائی کا بھی ذکر کیا, جس چیز کو بھی دیکھیں محنت کشوں کی محنت اس میں شامل ہے, محنت کشوں کا پسینہ اس میں شامل ہے. چاہے ان کو اجرت ملے نہ ملے, کم ملے زیادہ ملے, اس کے بعد جو مسائل ایک محنت کش کی زندگی میں ہوتے ہیں وہ ہم سب نہیں جانتے. ہم کیا کرتے ہیں, کسی محنت کش کو یا کسی مزدور کو یا کسی بھی دہقان کو ہائر کرتے ہیں, اپنا کام کمپلیٹ کرواتے ہیں, اور اس کے بعد ایک مخصوص معاوضہ دینے کے بعد ہم لا تعلق ہو جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اتنی محنت فجر سے لے کے مغرب تک اس شخص نے محنت کی, اپنا خون پسینہ ایک کیا, سارا دن شاہ فاقے کی حالت میں کام کیا, اس کے بعد اس کو اتنے پیسے بھی ہو سکتا ہے نہ ملے ہوں کہ وہ اس دن کا آٹا بھی خرید سکے. لیکن یہ جو معاشرتی ناانصافیاں ہیں, ان کو ختم کرنے کے لیے ہم آواز نہیں اٹھاتے. ہر سال ایک دن مناتے ہیں, یہ دن ایک دن نہیں, میں پھر کہوں گی بار بار ہونا چاہیے, پورا سال ہونا چاہیے. اور پرابلمز کہاں پہ ہیں ان کو آج آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ایسی شخصیت جو بچپن سے ہم جن کا نام سنتے ہوئے آ رہے ہیں, اسلام آباد میں خاص طور پر مزدوروں کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا, اور کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی مزدور یونین کے جنرل سیکرٹری ہیں کافی عرصے سے. یہ اس سیٹ پر بھی اور اس کے علاوہ CDA کو بھی سرو کر رہے ہیں. سو ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس وقت کیا ایشوز ہیں اور کیسے ان کو
حل کیا جا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چودھری محمد یاسین صاحب. السلام علیکم چودھری صاحب. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ نجم صاحب. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پاکستان PTV نیوز کے صبح کے پروگرام میں آپ نے مجھے بلایا, اور آج کا دن جو ہے بڑی تاریخی دن ہے کہ چونکہ مے ڈے ہے جو پوری دنیا کے اندر منایا جا رہا, اور 1886 میں امریکہ کے شہر شکاگو میں جب مزدور جو ہیں ان کے حقوق غصب کیے جا رہے تھے, تو پھر انہوں نے ایک جد و جہد کا آغاز کیا جس میں یقیناً ان کی جانی قربانیاں بھی گئیں. آج ان عظیم محنت کشوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے, جس میں پہلی دفعہ اوقات کار کا تعین ہوا کہ ہر مزدور سے 8 گھنٹے سے زائد ڈیوٹی نہیں لی جا سکتی, یہ 1886 میں. اس کے بعد انہی کی جد و جہد کے نتیجے میں 1919 میں ILO جو عالمی ادارہ محنت ہے, جو ذیلی ادارہ ہے اقوام متحدہ کا, تو اس میں بہت سارے پھر کنونشنز بنائے گئے. تو آج ہم اس حوالے سے بھی اگر اس دن میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی نامناسب بات ہے, کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مزدوروں کو حقوق لینے کا سلیقہ سکھایا, زبان دی, اور پہلی دفعہ اپنی حکومت میں اس دن کو جو آج 1 مئی مزدوروں کا دن ہے, سرکاری طور پہ اس کی چھٹی کا اعلان کیا. یاسین صاحب, چھٹی کا اعلان ہوا, کچھ مائل سٹونز بھی ہم نے طے کیے, مزدور کی کم سے کم اجرت کیا ہوگی, مزدور کا کام کرنے کا دورانیہ کیا ہوگا, کیا ہم امپلیمنٹ کروا پائے ہیں اس کو؟ اس پہ میں ضرور یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, ہم جیسے ہمارے ادارے ہیں, لیبر ڈپارٹمنٹس ہیں, ہماری منسٹری ہے HRD, اور 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ سبجیکٹ صوبوں میں بھی منتقل ہوگا, اور وہاں پہ بھی ایکٹ بنے ہوئے ہیں. ٹریڈ یونین کے حوالے سے آزادی کہا جاتا ہے کہ آزادی ہے, لیکن بڑی مشکلات ہیں. لیکن کم از کم اجرت جو ہے منیمم ویجز وہ 25,000 ہے. اب یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کے اوپر وہیں عمل ہو رہا ہے جہاں پہ ٹریڈ یونین ہے. باقی پورے ملک میں کم سے کم اجرت پہ یعنی منیمم ویجز پہ بھی عمل نہیں ہو رہا ہے. 8 آورز پہ بھی نہیں ہو رہا. 8 آورز پہ نہیں, ابھی بھی 12 گھنٹے ڈیوٹی لی جاتی ہے. اور اب تو جو ہمارے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ملک کے اندر مشکلات ہیں, ہمارا ملک ہے, ہمیں اس بات کا بڑا احساس ہے. لیکن میں یہ اس موقع پہ 1 مئی پہ جہاں ان عظیم محنت کشوں کو جنہوں نے جانوں کے نذرانے دیے ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. وہاں میں اپنی حکمرانوں سے, خاص کر وزیر اعظم پاکستان سے اور چاروں صوبائی گورنمنٹوں سے یہ اپیل بھی کرتا ہوں, مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ چونکہ آج بڑے مشکل حالات ہیں, مزدور جو ہیں وہ مہنگائی سے پس چکے ہیں, برطرفیاں ہو رہی ہیں اداروں میں, اور وہ قوانین جو موجود ہیں, جو اچھے قوانین ہیں لیبر کے, میں مطالبہ کرتا ہوں ان پہ عمل کیا جائے. مثلا میں سوشل سیکورٹی کی بات کروں گا کہ اس کو نیٹ ورک میں لایا جائے. یہ جو غیر رسمی شعبے کے لوگ ہیں, ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہ مزدور نے کہا, جو آپ کا پروگرام تھا, کہ اگر مزدوری مل گئی تو مزدوری ہے ورنہ روزہ ہے. اور میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن جو کہ مزدوروں کا دن ہے, تجدید عہد کا دن ہے, آج بھی آپ دیکھیں گے اسلام آباد جو ملک کا کیپٹل ہے, راولپنڈی میں, گرد و نواح میں لوگ آج بھی روزی روٹی کی تلاش میں ہیں, چونکہ اگر ان کی دیہڑی نہیں لگتی تو ان کا چولہا نہیں جلتا. بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ جو مزدور ہیں, اب میں ان کو آپ کو اس طریقے سے بتانا چاہوں گا کہ یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں 6 کروڑ سے زیادہ مزدور ہیں, لیکن ٹوٹل 96 لاکھ کے جو مزدور ہیں ان پہ لیبر لا کا اطلاق ہے. اس میں بھی 15 لاکھ مزدور ہیں جو یونینائز ہیں, جو باقاعدہ جو یونین سے باہر ہیں, ان کی تعداد بھی بہت بڑی ہے. یاسین صاحب, یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو جانتے ہیں کہ اصل میں آج کے مزدور کے پرابلمز ہیں کیا. بہت فاسٹ دنیا چلتی جا رہی ہے ترقی کے اس دور میں, جہاں پہ بہت سی سہولیات ہیں وہاں پہ مسائل بھی اتنے ہی زیادہ ہیں. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.
कहाँ से लाए हो इसे? आपको पसंद था चौधरी जी, मैं ले आया। शाबाश है जवान, शाबाश है। एक बार फिर से सुबह पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से चौधरी यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू जारी है। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि अब हम लोगों ने कुछ मसले मसाइल डिस्कस कर लिए, हाईलाइट किए, हम लोग इनका हल कैसे तलाश कर सकते हैं? आपके नज़दीक आपने अपनी सारी ज़िंदगी में मज़दूरों के साथ रहकर और ये हल निकाला कि उन लोगों को ज़्यादा नहीं चाहिए, उन लोगों को बस यही चाहिए कि डेली उनका घर चलता रहे, उनके बच्चे पढ़ते रहें, एक हेल्थ की फैसिलिटी पूरी होती रहे, एक आम शहरी की जो ज़िंदगी होती है वो उनको हासिल हो। तो इस तमाम चीज़ों के हल के लिए हम लोग क्या स्टेप्स ले सकते हैं? देखिए जी, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि सिर्फ जुल्फ़िकार अली भट्टो के दौर में एक सेफ फ्री की लेबर कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक, जिसमें गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और मज़दूरों के रियर नुमाइंदे बैठे थे, ठीक है, और वो 3 दिन डिस्कशन हुई थी कि क्या मज़दूरों के मसाइल हैं, उनको किस तरह हल करना चाहिए। तो फिर एक लेबर पॉलिसी अमल में आई जिसके तहत वो कवानीन आज तक चल रहे हैं। आज फिर वक्त की ज़रूरत है जैसा कि हर हाल में हुकूमत को और गवर्नमेंट को से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो सेफ फ्री की लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाए, उसमें हमारा एम्प्लॉयर भी हो, सनतकार भी हो और मज़दूरों के हकीकी नुमाइंदे हों। वो नुमाइंदे ना हों जिन्होंने वैसे मज़दूर लीडरों का लबादा उड़ा हुआ है, वो सिर्फ सेमिनारों में जाते हैं, तकारीर करते हैं या बैरून मुल्क दौरे करते हैं जिनका मज़दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो सेफ फ्री की लेबर कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक तो वो जो कवानीन है वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीली लानी चाहिए, और जो मौजूदा कवानीन है बेहतर कवानीन है, उन पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए इदारों को पाबंद होना चाहिए। लेबर डिपार्टमेंट अपना मौसर रोल अदा करे, सही बात, ताकि जिस फैक्ट्री के अंदर ये वायलेशन है कि वहाँ पे जहाँ मज़दूर काम करता है और उसे सेहत और सलामती यानी उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, बहुत सारे अपने दौराने ड्यूटी अपनी जानों से चले जाते हैं, सही बात, उनके लिए कुछ नहीं है। इसी तरह हमारा वर्कर वेलफेयर फंड है, अच्छा, जो मज़दूरों का है, उस वर्कर वेलफेयर फंड का जो इजरा है, जो इस्तेमाल है, वो बिलाशुबा के मज़दूरों के बच्चों के ऊपर खर्च होता है, लेकिन वहाँ पे भी वर्कर वेलफेयर बोर्ड के अंदर भी रियल लोग हों और उसका इस्तेमाल सही हो, ताकि मुलाज़िम जो मज़दूर हैं उनके बच्चों को तालीम और उनकी वेलफेयर पे वो खर्च हो सके। सही बात। फिर मैं पेंशनर की अगर बात ना करूँ तो आपको हैरान कुन बात मैं बताना चाहता हूँ कि 5000 EOBI के तहत ये भी अदारा भट्टो ने बनाया था, बुढ़ापे की पेंशन जिसे कहते हैं, जो ये सनती कारकुन को मिलती है। अच्छा, 5000 थी पिछली गवर्नमेंट में, वो 8500 हुई, ठीक है, और आज देखें महंगाई अरूज पे है। हाँ, इसका मुआवजा बढ़ना तो चाहिए। मैं ये आज मुतालबा करता हूँ कि कम से कम जैसे मिनिमम वेजेस 25,000 है तो पेंशनर जो हैं उनको भी 25,000 रुपया पेंशन की जाए। ठीक, अच्छा सर, हमारे जिस तबके की हम बात कर रहे हैं उनमें ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, जिनमें अवेयरनेस की भी कमी होती है। अगर वो किसी फोरम पे रजिस्टर्ड नहीं है, अगर उनको नहीं पता कि उनके राइट्स को वो कैसे हासिल कर सकते हैं, क्या उनकी अवेयरनेस के लिए भी कोई कैंपेन्स की जाती हैं? सेमिनार्स में तो हम चंद पढ़े लिखे लोग बैठ के बात करते हैं ना, उनको अवेयर करने के लिए मजदूर यूनियंस कितनी एक्टिव हैं? देखिए, इसमें मैं पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन का भी मेंबर है, जनरल सेक्रेटरी हूँ, अच्छा, जो पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम है, और इंटरनेशनल लेवल पे हमारा ITUC के साथ ताल्लुक़ है। हम बैनुल-अक़वामी मज़दूर जो हैं, बरादरी है, उनकी मदद से अवेयरनेस के प्रोग्राम कराते हैं, और हमने इस सिलसिले में बहुत काम किया। पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन की क़यादत ने अपने अपने वक्त के अंदर, जैसे 18वीं तरमीम के बाद बड़े मसाइल पैदा हुए तो हमने सूबाई गवर्नमेंटों से रब्ता किया, पार्लियामेंटेरियन से रब्ता किया। हमने होम बेस्ड वर्कर के लिए, ये जो ख़वातीन घरों में काम करती हैं, इनको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं था, कोई कानून नहीं था। हमने पंजाब गवर्नमेंट से ठीक है ये कानून पार्लियामेंट से पास करवाया, सूबाई असम्बली से, और वहाँ पे होम बेस्ड वर्कर की तंजीमें बन रही हैं। अच्छा, इसी तरीके से इस्लामाबाद के अंदर ICT जो है, इसके अंदर भी हमने घरेलू ख़वातीन के लिए कानून बनाया और इंशाल्लाह उस पर भी अमल दरामद। तो मैं ये समझता हूँ कि अवेयरनेस की तो बहुत ज़रूरत है। ये बात दुरुस्त है कि लोगों को पता नहीं है,
تو ٹریڈ یونین جو ہے اس کا بنیادی کردار ہے کہ وہ اپنے ان لوگوں کو کم از کم اپنے حقوق اور فرائض سے آگاہ کرے، ٹھیک ہے، جو ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ سر بہت خوبصورت آپ نے بات کی، اور اسی کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں عرصہ دراز سے۔ آپ کی یونین موجود ہے، بہت ساری اور یونینز اس وقت کام کر رہی ہیں جو اکثر سیٹھ کو بنانے میں کردار ادا کر رہی ہیں، اکثر اداروں کو بنانے میں کردار ادا کر رہی ہیں، پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج کے دن کے موقع پر ایک ایسا طبقہ جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا اس پر آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں، کہ بہت بڑی زیادتی ہماری جو ہم کہتے ہیں نا ہر دفعہ کہ ہم لوگ بہت اچھے یہ وہ، لیکن ہماری پرائیویٹ جو لوگ ہیں، ہم لوگ سویلینز جو ہیں، ان کی طرف سے ایک کی جا رہی ہے زیادتی، اور وہ ہے ہمارا ایک طبقہ جو ہر جگہ پر، ہر مال کے باہر، بینک کے باہر، ہر آفس کے باہر آپ کو ملے گا، وہ ہیں گارڈز۔ اور گارڈز کی اس وقت ڈیوٹی پورا پاکستان جانتا ہے کہ 12 گھنٹے کی ان سے ڈیوٹی کروائی جا رہی ہے، اور ان کی تنخواہیں جو آپ منیمم ویجز کا کہہ رہی ہیں، اس سے بھی کم ان کو اس وقت بھی پے کی جا رہی ہیں۔ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ جتنے گارڈز ہیں، اور پھر یہ سب سے بات ہے یہ فرنٹ فٹ پہ کام کرتے ہیں۔ خدا نخواستہ کوئی بات ہو تو سب سے پہلے ان کی جان جاتی۔ ان پہ بھی منیمم ویجز کا اطلاق نہیں ہو رہا، 25,000 اور اس کی کے بجائے یہ یونین 12,000 اس سے بھی پاکستان میں نہ انہیں کو علاج معالجے کی سہولت حاصل ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ویسے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارا ملک ہے، اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے، لیکن اب یہ ریاست کے جو ادارے ہیں اگر وہ اس پہ توجہ دیں، پھر میں سر کہوں گا کچھ چیزوں میں، سوری ٹو انٹرپٹ یو، لیکن کچھ چیزوں میں بطور شہری ہمارے بھی فرائض شامل ہوتے ہیں۔ اسٹیٹ کا کام ہے ذمہ داری لینا، اسٹیٹ نے لاز بنا دیے، اب امپلیمنٹ کرے گا۔ اگر میں انڈیویجول ہوں، مجھے آفر کیا جاتا ہے 12,000 روپے، اور مجھے پتا ہے کہ منیمم 25,000 ہے، مجھے بطور شہری پہلے انکار کرنا ہوگا، تب پہلی بنیاد رکھی جائے گی نا۔ ہر چیز کو تو ہم اسٹیٹ ٹونرز پہ نہیں ڈال سکتے۔ درست بات ہے، لیکن آپ دیکھیے غربت بہت زیادہ ہے، لوگوں کی مجبوریاں بہت ہیں، ان کے چولہے بجھ چکے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات درست ہے کہ اپائنٹمنٹ لیٹر بھی نہیں دیا جاتا۔ اب اگر خدا نخواستہ اسے نوکری سے نکالا جائے تو وہ کس کو کہاں چیلنج کرے جب تک اس کے پاس اپائنٹمنٹ لیٹر ہی نہیں ہے۔ یہ ساری وائلیشن ہے قوانین کی۔ حکومت کے قوانین ہیں، حکومت نے اپنے جن قوانین ہیں ان کے تحت مزدوروں کو تحفظ دیا ہے۔ اب بات اس امر کی ہے کہ دونوں کی ذمہ داری ہے، اداروں کی بھی اور ٹریڈ یونین کے لیڈروں کی بھی ذمہ داری۔ تو آج کے دن چونکہ یہ عالمی مزدوروں کا دن ہے، میں پاکستان کے تمام ان قائدین سے جن کی بڑی طویل جد و جہد ہے، ٹریڈ یونین میں بڑا ان کا تجربہ ہے، میں ان سب سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جہاں پہ ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ہمیں اپنے بھی گریبان میں منہ ڈالنا ہے، ہمیں اپنے محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہم اتنی جد و جہد کر رہے ہیں جتنی ضرورت ہے۔ تو میں آج دعوت دیتا ہوں، آج آپ کے اس چینل سے پورے پاکستان کے لیڈروں کو، میں اسلام آباد میں سب سے بڑی 15,000 کی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی نمائندہ تنظیم ہے جس کا میں منتخب جنرل سیکرٹری، تو میں کیپٹل ہے یہ، اس حوالے سے پورے پاکستان کے چاروں صوبوں کے اپنے ان قائدین کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم نے ایمانداری دیانتداری سے ان مظلوم محنت کشوں کے لیے کام کرنا ہے، اور ان کی فلاح و بہتر بہبود کے لیے اور ان کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے۔ تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں، تو ہر دفعے یہ رسمی طور پہ دن نہ منائیں کہ یہ آئے اور چلے گئے تک، ہمیں عملی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے قانون کا بھی احترام کیا۔ میں نے اسلام آباد میں سی ڈی اے کے مزدوروں کے لیے سب سے بڑی ریلیاں نکالی، لیکن ایک پتہ نہیں گرا، ایک پتھر نہیں مارا، اور پھر نیگوسیشن کی، ٹیبل ٹاک کے ذریعے آج سی ڈی اے کا مزدور جو ہے وہ خوشحالی کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے تمام اپنے ملازمین کے سکیل جو ہیں اپ گریڈ کیے، ہم نے 4,000 پلاٹ دیا۔ میں نے وڈو کو الحمدللہ ہماری تنظیم کے پلیٹ فارم سے 500 پلاٹ بیوہ خواتین کو دیے گئے۔ ہم نے ملازمین کے بچوں کا 30% کوٹا سی ڈی اے کے اندر رکھا۔ ہم نے حج پالیسی بنائی، اور الحمدللہ ہر سال 52 دو ہماری بہنیں اور 2 ان کے ساتھ جو محرم ہیں ان کا بھی خرچہ سی ڈی اے دیتا ہے۔ یہ ٹریڈ یونین ہی کی وجہ سے اور نیگوسیشن کے ذریعے ہوا، سیٹلمنٹ اور میمورنڈم کے ذریعے ہوا، قوانین کے اندر رہتے ہوئے۔ بہت خوب جوائس صاحب، اور آئی نو یو پرسنلی، آپ ماشاءاللہ سے کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے میں چاہوں گا کہ باقی بھی تنظیمیں پاکستان کی ان کے ساتھ مل کر ان کی آئیڈیاز کو آگے بڑھاتے ہوئے کام کریں۔ بہت شکریہ جوائس صاحب فار کمنگ، بہت اچھا لگا گفتگو کر کے۔ آج کے دن ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے انڈر کوئی مزدور کام کر رہا ہے، یا ہم لوگ جب کسی کو اجرت کے لیے ایک دن پر بھی لے کر آتے ہیں تو اس کو اس کا حق تو دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سب افورڈ کر سکتے ہیں، تو تھوڑی سی اگر کوشش کریں گے، ایفرٹ کریں گے، تو اس کو صرف اسی لیے سوچ لیں گے کیا یہی آپ کے صرف کیا بتا ہے ذریعہ نجات بن جائے۔ ایک بریک شامل کرتے ہیں، نیوز بریک سے واپس آئیں، کنٹینیو کریں گے اپنے پروگرام کو، ہمارے ساتھ رہیں۔
वेलकम बैक नाज़रीन। यूँ तो बहुत सी खुसूसी आप कह सकते हैं कि खुसूसियात की हामिल शख्सियात हमारे प्रोग्राम में मेहमान बनती रहती हैं, लेकिन अगर कोई शख्स शायर भी हो, मुसन्निफ भी हो, पेंटर भी हो, वो खूबसूरत पेंट करता हो, फिर उस पे वो खूबसूरत अल्फाज में शायरी भी लिखता हो, फिर उसको बड़ी बड़ी जगहों पे अपने फ़न को पेश करने का मौका भी मिला हो, तो आप ज़रूर सोचेंगे, ज़रूर हैरत में पड़ जाएंगे कि ऐसी शख्सियत आखिर हैं कौन। मैं जिन शख्सियत की बात करी अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज पेंटिंग 2023 के मुकाबले के नताइज का ऐलान किया, उनकी पेंटिंग भी सेलेक्ट हुई और यूनेस्को की तरफ से ये कहा जाता है कि तकरीबन 1156 ऐसी जगह हैं पूरी इंसानियत का असासा जिनको समझा जाता है, उनमें से 6 पाकिस्तान में, उन 6 में से एक का इंतखाब इन शख्सियत ने किया जिनकी मैं बात कर रही हूँ। थोड़ा सा सस्पेंस रखना ज़रूरी है। हिल म्यूज़ियम में एक पेंटिंग उनकी मुंतखब हुई, उसका टॉपिक क्या था उस पर भी बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। और ज़ाहिर है जब किसी पेंटिंग का इंतखाब होता है उसके पीछे एक पूरी थीम होती है, एक पूरी सोच होती है, एक पूरी तारीख होती है, उस तारीख को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट सिल्वर कैटेगरी में जगह बनाने में कामयाब हुए। उनका काम, उनका नाम, उन्होंने कैसे पूरी दुनिया में अपने फ़न को पेश किया बतौर आर्टिस्ट, बतौर मुसन्निफ, या जानने की कोशिश करेंगे। यस, और हमें इसी पर बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं वही शख्सियत, और उनसे बहुत कुछ ऑफ एयर भी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था और बात से बात निकल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग हमारे सेगमेंट होने लगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अदनान बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, आपकी तशरीफ आवरी के लिए, इज़्ज़त अफ़ज़ाई का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खैरियत से आप? जी थैंक यू वेरी मच। तो सर माशाल्लाह से करियर का हम लोग, मैं तो ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि हम कहाँ से जो है ना वो सिलसिले को शुरू करें, कहाँ से पहली कड़ी पकड़ें, लेकिन यही पूछता हूँ कि आपने ये जो अपना फ़न, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ? शायरी से हुआ? ये मुकम्मल तौर पर जो आर्टिस्ट का सफ़र है ये कहाँ से शुरू हुआ था? देखिए, कहा जाता है कि जो आर्ट है ना ये आपका इननेट टैलेंट है, जो आपका पैदाइशी टैलेंट है। तो उसके बारे में बड़ी एक खूबसूरत बात यह है कि दुनिया का हर बच्चा अनकॉन्शियस आर्टिस्ट होता है। वो पहले डांस करता है, हाँ, फिर चलना सीखता है, सही बात, पहले पेंट करता है, फिर लिखना सीखता है, पहले आवाज़ें निकालता है, गाना गाता है, फिर बोलना सीखता है, सही बात। तो बाद में जिसका टैलेंट जिस तरह से उसको रास्ता मिलता है तो उसमें उससे वो आगे निकल आता है। तो आर्ट की दुनिया भी ऐसी ही है। तो वैसे तो मैं रावियन हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का पढ़ा हुआ, लेकिन जब मैं छोटा था तो मेरे साथ ये रंग होते थे, कलर्ड पेंसिल्स होती थी, ये तब सर। से लेकिन मेरा एक जो है वो इस दौर में, इस जनरेशन के होते हुए एक गिला ये पिछली जनरेशन से बनता है कि आप लोगों ने एंजॉय किया वो वक्त जब ये रावियंस, एचसन, एफसी और ये सब एक होते थे तमाम स्टूडेंट्स, और इनका काफ़ी आपस में इंटरेक्शन होता था। आज के दौर में ऐसी स्टूडेंट्स में चीज़ें बहुत कम देखने में नज़र आती हैं। हाँ, उसकी दो वजूहात हैं कि आज के दौर में स्टूडेंट्स के पास साथ वाले दोस्त के लिए टाइम नहीं है, उसके पास उसके लिए टाइम है जो बहुत फासले पे बैठा है। एग्जैक्टली गैजेट्स ने हमारी ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया, अपनों से दूर कर दिया। सर आते हैं ज़रा अब आपके काम के ऊपर जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं बहुत सी और चीज़ें एक्सप्लोर करना चाह रही थी ऑफ स्क्रीन भी जब हम बात कर रहे थे। सबसे पहले तो हिल म्यूज़ियम में जो आपकी पेंटिंग सेलेक्ट हुई, वो पेंटिंग क्या थी, उसका पस मंज़र क्या था, वो क्या सोच के आपने बनाई थी और उसकी सिलेक्शन कैसे हुई? देखिए, ये जो हिल म्यूज़ियम है ना, ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी का एक ज़ैली इदारा है जो पूरी दुनिया का जो पुराना मैनूस्क्रिप्ट है ना उस पे काम करता है। उन्हें जब पता चला कि मेरा एक स्टाइल मैनूस्क्रिप्ट का है तो उनके 2 प्रोफेसर लेवल के लोग यहाँ आए, तो मैंने उनको अपना काम दिखाया, तो बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई। तो उस डिस्कशन में मैंने बताया कि जी ज़रूरी नहीं है कि जो मैनूस्क्रिप्ट या मखतूतात हैं ये बहुत कदीम ही हों। गालिब बहुत कदीम नहीं थे, लेकिन उनके हाथ के लिखे हुए ख़त हमारे लिए मखतूतात हैं, मैनूस्क्रिप्ट हैं। बिल्कुल। तो वो अगर हमारे पास हों तो हम भी उनको म्यूज़ियम में रखें, और वो ऐसी चीज़ हो जो अगर मेरे नाम गालिब के ख़त होते या मेरे बड़ों के होते तो वो नस्ल दर नस्ल आगे ट्रांसफ़र होते। सही बात है। तो ये उनसे फिर उन्होंने मेरा काम देखा और मेरे काम की एक तस्वीर उन्होंने कहा जी कि ये आप हमें दें, हम आप अपने उसमें हिल म्यूज़ियम में लगाएंगे अमेरिका में। तो वो एक आपकी शायद स्क्रीन पे वो आएगा। तो वो एक ऐसा काम था कि जो मैं देखिए मुख्तलिफ स्टाइल्स में काम करना चाहिए। एक ही स्टाइल में काम करने वाला तो वो एक गाना गाने वाला सिंगर होता है। बिल्कुल। तो वो उसका एक गाना सुन लें या 101वां सुन लें, वो एक ही गाना लगता है। तो इसलिए वो चेंज करते रहना चाहिए। तो वो एक टाइप का काम था।
تو اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرا کام بھی کر رہا تھا، میں ایبسٹریکٹ میں بھی کام کر رہا تھا، جیومیٹرک ایبسٹریکٹ میں بھی کام کر رہا تھا، لیکن میں نے اسپیسیفک ان کو وہ کام دکھایا تھا، تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے پسند کیا. ویری نائس، ونڈرفل. تو سر یہ سلسلہ، یہ میں نے جس طریقے سے آپ سے پوچھا کہ شروع کیسے ہوا تھا اور سفر چل رہا ہے، تو کبھی پوئٹری، کبھی آپ کی یہ اس طرف پینٹنگ کی طرف کا سفر، پھر آپ کا تاریخ سے اتنا جڑاؤ، تو یہ آپ نے جو اسپیسیفک جانرا اپنا چوز کیا پینٹنگ کے اندر بھی، تاریخ اور ہسٹری کو جو ہے وہ اور مینوسکرپٹ کو، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ دیکھیے آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں نا، تو ابھی یہ سلمہ کہہ رہی تھی کہ یہ بڑا پلانٹ سٹی ہے، تو ہم اس کو اچھا لگتا ہے ہمیں یہ بتانا، لیکن یہاں سے چند گھنٹے کے فاصلے پہ ایک ایسا شہر ہے جو آج سے 5000 سال پرانا شہر تھا، زمین میں دفن تھا. اب ایک نئی ریسرچ آئی ہے کہ 5000 نہیں، وہ تہذیب 7000 سال پرانی. 7000 سال پرانی. اور دنیا کی اس تہذیب ایگزیکٹلی جب مصر کے پیرامڈز بن رہے تھے، یہاں یہ بن رہے تھے یہ والے، تو وہ اس وقت کا پلان شہر ہے، اس کا آرکیٹیکچر اور اس وقت کا وہ انڈر گراؤنڈ جتنا بھی کام ہے واٹر پروف ہے. گھروں میں ان کے واش رومز ہیں اور پانی کے لیے کنویں ہیں. اور ایک بڑی سرپرائزنگ بات ہے جو شاید آپ کے کچھ ویورز کے لیے نہیں ہو، کہ اس وقت کی ڈینٹل سرجری تھی، ایسے دانت ملے ہیں جن پہ وہ تار لگی ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ وہ یعنی بریسز لگاتے تھے اس زمانے میں، بریسز یا ٹوٹے ہوئے دانت جوڑے تھے ایسے. تو وہ اتنے ایڈوانس لوگ تھے، اتنے ایڈوانس لوگ تھے. اور ان کی لینگویج، دنیا کی پرانی لینگویجز ابھی تک بہت سی ایسی ہیں جو نہیں پڑھی گئیں، ڈسائفر نہیں ہوئی، ان میں سے ایک ان کی ہے. لیکن ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ دنیا کی پرانی لینگویجز میں جو فش ہے نا، وہ ایک سمبل ہے. اچھا، بہت معنی ہے اس کے، کہ ان کا ذریعہ آمدن بھی ہے، ان کی ایکٹیویٹی بھی ہے، اور ان کے لیے وہ خوشحالی بھی ہے. یہ جو جس کو ہڑپن سویلائزیشن کہتے ہیں یا انڈس ویلی سویلائزیشن، اس میں ایک مچھلی نہیں ہے، 6 سے 7 مچھلیوں کے سمبلز ہیں جو دنیا کی کسی اور زبان میں نہیں. تو ان کا ہر کسی کا مطلب علیحدہ رہتا ہوگا، مطلب علیحدہ، لیکن سب اس کا کا خوشی سے تعلق رکھتا ہے. نہیں، ایکسپریشن علیحدہ ہے. کہ وہ پرانے دور میں آرٹ دنیا کی پرانی چیز ہے. سائنس کی عمر کتنی ہے؟ 500 سال جو اپلائیڈ سائنسز ہیں. اور فلسفی کی 3000 سال، اور آرٹ کی عمر تو 50,000 سال ہے. سر اس سے بھی پہلے کی آپ کر لیں تصور. دنیا میں جو یہ فرانس میں جو پرانی غاریں ملی ہیں جن کو لیسکو کیوز کہتے ہیں، اس کی عمر 17,000 سال ہے، جس پہ آرٹ ہے. ہمیں نہیں پتا وہ لوگ کیسے رہتے تھے. بطور آرٹسٹ سر آپ نے بڑی چیزوں کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا، اس پہ ریسرچ کی، اسٹڈی کی ماشاءاللہ. اگر آپ موہن جودڑو کے آثار کو دیکھیں، اور جیسے ہم اسلام آباد کی بات کرتے پلانٹ سٹی، یعنی اس دور کو اور آج کے دور کو دیکھیں، کیا آج ہم ترقی کرتے کرتے ہم کہتے ہیں ہم نے بہت بڑی بلڈنگز بنا لی، بہت سی چیزوں میں ہم نے فلرش کر لیا، کیا اس دور میں جو کام ہو چکا تھا ہم اس کو کمپیٹ کر چکے ہیں ابھی، یا ابھی ہم اس کے صرف قریب ہیں؟ یہ سب چیزیں پہلے بھی تھی جو آج ہے. دیکھیں تب سائنس ایسی نہیں تھی، لیکن اس دور کا جو انسان تھا وہ پوری دنیا سے ٹریڈ کرتا تھا. اور اس دور میں جو سمندر تھا یہ موٹر ویز تھی. اور یہاں کی جو سیلز ہیں وہ آپ کی پرانی تہذیب فارس اس میں سے ملی ہیں، عراق میں سے ملی ہیں، اور دوسرے ملکوں سے ملی ہیں، اور ان کی یہاں سے ملی ہے. اس کا مطلب ہے یہ لوگ ٹریڈ کرتے تھے. ایک بہت ہی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کا سیاسی نظام کیا تھا. ویری انٹرسٹنگ. کہ یہاں کوئی بادشاہ نہیں تھا، یہاں کوئی ایسی مذہبی منوپلی نہیں تھی، کوئی پنڈت پروہت نہیں تھے. پھر وہ کیسے کرتے تھے؟ اور فوج نہیں تھی. اچھا، یہ دنیا کے لیے. ہاں، اس تہذیب کے کچھ شہر بعد میں دریافت ہوئے، اس میں ایک شہر ہے راکھی گڑھی انڈیا میں، وہاں سے آثار ملے ہیں کہ اس طرح سے فوج تھی، اس طرح سے فوج کے وہ تھے. یہاں نہیں ہے. اچھا، اس کی کچھ ریزنز ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ تھی نہیں، یا وہ یہاں سے شفٹ ہو گئی تھی جب یہ شہر برباد ہونے کے قریب آئے. تو اس لیے وہ لوگ ایسا نہیں. دیکھیں پرانی بہت سی ایسی عمارتیں آج بھی ان کے آثار ملتے ہیں جو آج کے آرکیٹیکچر سے ایکویولنٹ ہیں. وہاں تب ٹیکنالوجی یہ تو نہیں تھی کہ آپ
یہ اسکریپرز بنا سکیں. لیکن موہنجو-داڑو میں 3 منزلہ عمارتیں سر ملی. پیرامڈ سے ہم دیکھ لیں, پیرامڈس کی سب کہانی آج دن تک نہیں کھل سکی کہ لیکن وہ کیسے بنے. جن تہذیبوں میں ہمیں کوئی بادشاہوں کے آثار نہیں ملتے, فوج بھی نہیں تھی, ان تہذیبوں میں سروائیول کے پھر کیا طریقے ہوتے تھے, نظام کیسے چلتا تھا؟ یہ سوال ہے آج تک, اور اس پہ مختلف اندازے لگائے جا سکتے ہیں. اس میں 2 لیولز تو تھے. ایک لیول تھا جس میں عام لوگ رہتے تھے جو اس اثار, دوسرا لیول تھا جو 17 میٹر بلند تھا جس میں ان کا گریٹ باتھ وہ تھا, اور اس میں ایک ٹیمپل تھا کہ لوگ شہر کے وہاں جا کے وہ کرتے تھے, عبادت کرتے تھے, پہلے پاک ہوتے تھے. مذہب تو تھا, وہ کون سا تھا نہیں پتہ. اور مذہب کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا آدمی بھی ایک خدا کو ماننے والا تھا, اور دنیا کے ابتدائی انسان جو تھا وہ اللہ کو ایک مانتا تھا. وہ تو بعد میں بن گئی نا, جیسے بدھا ہے, بدھا کے بعد کوئی غالباً 400 سال یا 300 سال بعد اس کا پہلا مجسمہ بنا تھا. سر لیکن بدھا کا آپ نے ذکر کر دیا تو ہم لوگ کیسے نہ ذکر کریں, پاکستان جس طریقے سے مالا مال ہے ہماری ہر چیز میں, اسی طریقے سے ہماری ایک ریلیجیس ہسٹری بھی بہت سٹرونگ ہے, اور اس میں گندھارا تہذیب, اور گندھارا تہذیب کا جب ہم لوگ ذکر کرتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ چائنیز جیپنیز کے لیے تو امپورٹنس ہمیں لوگوں کو نظر آتی ہے کہ وہ جب یہاں پر آتے ہیں. ساؤتھ کورینز جو ہیں وہ بہت پاکستان کو پریز کرتے ہیں, اس وجہ سے ان کے ایمبیسڈرز, ان کے یہاں پر لوگ آتے ہیں, وزٹس کرتے ہیں. سو گندھارا تہذیب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے گندھارا بہت رچ تہذیب تھی, اور اس کا انفلوئنس تھا مذہب پہ, اور جب وہ تباہ ہوئی, اور اس کے تباہ ہونے میں بھی ان کے مذہبی فلسفی کا ہاتھ تھا. جب ہنز آئے, ہنز یہاں آئے لوٹنے کے لیے آئے نا, کیونکہ ان کے جتنے بھی ٹیمپلز تھے اس میں سونا تھا بے شمار. جب وہ آئے حملہ آور ہوئے تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ کیا کریں, ان کا مقابلہ کریں یا مہاتما کے طریقے پہ چلیں اور سرنڈر کر دیں. انہوں نے دوسری چوائس لی, اور سب کے سب مارے گئے, سب کے سب. اور اس وقت دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی یہی تھی, کیا بات, آج بھی اس کے آثار ہیں. یہ تو بہت بڑی بلیسنگ ہے, اگر کوئی ایسی گورنمنٹ آئے یا کچھ ایسا, تو یہاں ایک بہت بڑی یونیورسٹی بن سکتی ہے, دوبارہ سے بن سکتی ہے. دنیا پھر یہاں دنیا کی تاریخی یونیورسٹیز میں. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بات کہاں سے کہاں نکل گئی, ہمارے سامنے شاعر بیٹھا ہو, ہم اس کی سب سے مشہور غزل نہ سنیں, ایسے کیسے پاسبل ہے؟ تو کچھ ہو جائے میرا خیال ہے. کچھ جو شعر یاد آتے ہیں. کہیں میں آنکھوں کو بو رہا ہوں, کہیں میں دل کو اگا رہا ہوں. کہیں میں آنکھوں کو بو رہا ہوں, کہیں میں دل کو اگا رہا ہوں. میں کوہ کن سے علیحدہ بھی ایک اور رستہ بنا رہا ہوں. کہانی ہے یہ نبھانے کی, یہ چاہے جانے کی چاہنے کی. کہانی ہے نبھانے کی, کہانی ہے یہ نبھانے کی, یہ چاہے جانے کی چاہنے کی. سنی سنائی سنی ہے میں نے, سنی سنائی سنا رہا ہوں. واہ واہ واہ. سنی سنائی سنا رہا ہوں. میں آنے والے دنوں کا ماضی, گزرتے دن کی رضا پہ راضی. واہ. میں آنے والے دنوں کا ماضی, گزرتے دن کی رضا پہ راضی. گئے زمانوں سے آ رہا ہوں, گئے زمانوں. کیا بات ہے, بہت شاندار, بہت اعلیٰ. اور جیسے کہتے ہیں نا ورڈز کو آرٹیکولیٹ کرنا, یہ ایک آرٹسٹ ہی کر سکتا ہے. یہ ایک آرٹسٹ ہی کر سکتا ہے, نو ڈاؤٹ. ایک شعراء کی جو ہے نا وہ ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے. ویل سر, بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کے لیے, بہت اچھا لگا ملاقات کر کے, اور آگے بھی آپ وقت نکالتے رہیے گا, ہم آپ کو تنگ کرتے رہیں گے. بریک شامل کرتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, ایک اور شخصیت, ایک اور ٹاپک, صبح پاکستان کے ساتھ رہیں. I want to give my heartiest congratulations to PTV for the launch of their digital آپ یہاں کیوں آئی؟
रहने के लिए अगर घर बच गया। वैसे दिन में आप कितने गमले तोड़ते हैं? मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। पुलिस में? अरे वाह, सिर्फ एक कमरा ही तो ज्यादा झाड़ना पड़ गया, बाथरूम तो है ही एक। वेलकम बैक नाजरीन। आज वैसे तो छुट्टी का दिन है, सारे बच्चे भी घरों में होंगे, बड़े भी घरों में होंगे, लेकिन बच्चे हर घर में मौजूद होते हैं और छुट्टी होती है वो ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। लेकिन बच्चों की, क्योंकि बच्चे ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, तो उनकी कुछ हैबिट्स पे पेरेंट्स को नज़र रखना होती है। अगर बच्चे की आई साइट वीक है तो बच्चा टीवी बहुत करीब से देखेगा, स्क्रीन को बहुत ज़्यादा करीब लेके आएगा, उसको पढ़ने में डिफ़िकल्टी होगी। ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को मॉनिटर करनी होती हैं। अगर वो नहीं करते तो आंखों के जो मसाइल होते हैं, बिनाई के जो मसाइल होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, अनलेस वो उस एज को ना पहुंच जाए जब तक बहुत देर हो चुकी हो या वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका हो और वो ट्रीटेबल ना हो। और होता क्या है कि आंखों के बहुत से अमराज, जिनमें से एक होता है मोतिया। मोतिया बच्चों को किसी भी एज में आंखों को इफेक्ट कर सकता है, किसी भी बहुत छोटे बच्चों को भी नजम हो जाता है। तो इसके बारे में पता कैसे चलता है, इसका इलाज कैसे किया जाए, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे एक छोटी सी एग्जांपल अगर मैं कोट कर दूं कि मेरे भाई को बचपन में आंख में मोतिया था और वो रोशनी की तरफ देख के एक आंख बंद कर लेता था। अच्छा, और ये आप लोगों और इसी तरह एक बच्चों का प्रोग्राम देख के मेरे फादर ने उसको कहा कि एक आंख पे हाथ रखो, सामने देखो, उसको नजर नहीं आ रहा था, तब आइडेंटिफाई हुआ। तो ये आपको टाइम टू टाइम बच्चों को चेक करते रहना चाहिए कि क्या वो दोनों आंखों से ठीक देख पाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि एक प्रैक्टिस आपने बता दी है लोगों को कि इस तरीके से हो सकते हैं। तो आज हम मजीद प्रैक्टिस भी जानने की कोशिश करेंगे और क्या बच्चों में आंख का कैंसर मौजूद होता है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल रावलपिंडी के प्रोफेसर मोहतरमा डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया। खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू मैम। ये एक टॉपिक बहुत अहम, बच्चों के हवाले से हम लोग डिफरेंट पेडियाट्रिशियन से तो करते रहते हैं, लेकिन स्पेशली आई इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। तो एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में पाकिस्तान के अंदर आप केसेस की तादाद क्या देखती हैं और उनमें ज़्यादातर कॉमन इशू क्या आता है बच्चों का? देखिए, आमतौर पे तासुर ये होता है कि बच्चा छोटा है, उसमें तो उसकी विजन तो अच्छी होगी, एक अज्यूम कर लिया जाता है कि ऐसा ही होगा, नई आंख बनाई हुई है। जी बिल्कुल। तो ऐसा मोस्टली होता है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ज़्यादातर बच्चे हेल्दी हैं, बट आँखों की बीमारियां बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की बच्चों में पाई जाती हैं और वो पैदाइश से ही उनका सिलसिला शुरू हो जाता है बाज़ दफ़ा। सो अगर हम उनको टाइमली ट्रीट नहीं करते और उनको स्क्रीनिंग नहीं प्रोवाइड करते अपने बच्चों को स्कूल में, अदरवाइज़ घरों में हम उन पर नज़र नहीं रखते जैसे आपने कहा, तो इलाज देर से होने की वजह से उनकी नज़र बहुत सिवियरली अफेक्ट हो जाती है। और जो आम तासुर है कि जी बच्चा बड़ा हो जाएगा तो फिर हम इसकी सर्जरी कराएंगे, बच्चा बड़ा हो जाएगा तो हम इसको ऐनक लगाएंगे, तो दैट इज़ अ वेरी वो बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। छोटे बच्चों और उसकी वजह से हम प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं अगर आप बता दें शॉर्टली? जी, सबसे जो कॉमन हमारे यहाँ सर फेहरिस्त उसमें यही है जो नज़र का कम होना ऐनक के नंबर की वजह से। ठीक है। लेकिन चूंकि बच्चा छोटा होता है वो खुद से नहीं बता पाता और हमारे यहाँ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा राइज नहीं है, हालांकि होने चाहिए। एट बर्थ बच्चे को स्क्रीन होना चाहिए, स्कूल जाने की जब एज होती है बच्चे की उस वक्त उसको स्क्रीन होना चाहिए ताकि हमें मालूम हो जाए कि उसके अंदर कोई ऐनक का नंबर अगर है तो हम टाइमली उसको प्रिस्क्राइब कर दें। सेकेंड नंबर पे हमारे यहाँ ट्रॉमा बहुत है, यानी बच्चे की आंख को चोट लग जाती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और बाज़ दफ़ा उसका भी इदराक नहीं होता और उसको हम इग्नोर कर देते हैं। बाज़ दफ़ा बच्चे आ जाते हैं हमारे पास, उसमें सर्जरी वगैरह रिक्वायर्ड होती है, लेकिन ट्रॉमा से बचाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। तो बेबी सेफ इन्वायरमेंट्स, चाइल्ड सेफ इन्वायरमेंट्स वो होना हमारे यहाँ जो है ना उसके ऊपर एम्फेसिस होना चाहिए, घरों में भी स्कूलों में भी। इसके अलावा बच्चों में सफ़ेद मोतिया, पैदाइशी काला मोतिया, इसके अलावा बहुत ज़्यादा मौरूसी बीमारियाँ पर्दे की जो होती हैं उसकी वजह से नाबीनापन होता है। प्री मैच्योर बच्चों में जो है अगर बच्चा हमल की 9 महीने की मुद्दत से पहले पैदा हो जाए उस वक़्त उसकी स्क्रीनिंग ना की जाए तो वो ज़िंदगी भर के नाबीनापन का शिकार हो सकता है। इफ़ यू टॉक अबाउट एवरेज केसेस, एवरेज केसेस कितने आपको नज़र आते हैं पाकिस्तान में बच्चों के आंखों के मसाइल को लेकर? देखिए वो तो डिफरेंट है, जिस तरह आप यूँ समझें कि 5 से 20% ब्लाइंडनेस जो है बच्चों में वो सफ़ेद मोतिये की वजह से, ठीक है। तो
یہ بہت ہائی نمبر ہے ہمارے ہاں اسپیشلی بیکاز ایک ٹارگٹ فیملی میرجز ہیں موتیا جی بیکاز یہ زیادہ کامن ہے ریلیٹیولی مور کامن. ہوتا کیوں ہے یہ جینیٹک ہوتا ہے یا کوئی چوٹ وغیرہ لگنے کی وجہ سے یا بائی برتھ؟ بالکل جو ہمارے ہاں جینیٹک بھی ہے بیکاز ہمارے ہاں فیملی میرجز بہت زیادہ ہیں. اس کے علاوہ یہ چوٹ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ بہت ہی کامن ہے ہمارے ٹرومیٹک کیٹریکٹس جو ہیں وہ سر فہرست جو ہماری آتی ہے نا ایوریج اس کے اندر. تو اس کے علاوہ اس میں بہت ساری ڈیفیشنسیز ہیں, نیوٹریشن ڈیفیشنسیز ہیں, وائرس کو بچے امیونٹی کم ہوتی ہے ماں کی یا بچے کی صحت خراب ہوتی ہے تو وائرسز کو ایکسپوجر ہوتا ہے بیفور برتھ اس کی وجہ سے بھی, اور اس کے علاوہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز بھی بعض دفعہ اس کا کی وجہ بنتی ہیں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل اسی طریقے سے. اور سفید موتیے کا ہم لوگ جب ذکر کرتے ہیں اور انہوں نے بتایا تو پھر پروسیس ہمارا سیم وہی جس طرح ایلڈر کا ہے, صرف اور صرف آپریشن حل ہے؟ دیکھیے بچوں میں تھوڑا سا یہ چینج ہے نہیں ہے, تو علاج تو شروع اسی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے, لیکن اس کی یہ پہلا سٹیپ میں والدین کو بھی بتاتی ہوں کہ جو یہ پہلا سٹیپ ہے وہ آپریشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ پہلا سٹیپ ہے, یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ جی اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے, ہم نے اس کی ویژن کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے ہمیں اس کو گلاسز پہنانی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور جب یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں یعنی 2 سال سے کم کی عمر میں سب اگر ہم سفید موتیے کا آپریشن کیا جائے تو اس میں اسی وقت ہم شیشہ آنکھ کے اندر نہیں پلیس کرتے. اگر آپ اس وقت سرجری کر دیں اور اس کو اینک نہ دی جائے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اس کی سرجری نہیں کی, مطلب بہت تھوڑا ہی ڈفرینس کچھ ہوگا. تو اس کا امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پوسٹ آپریٹیو اس کو گلاسز پرووائڈ کی جائیں. اس کے علاوہ بعض دفعہ لیٹ آپریشنز ہوتے ہیں, نظر بچے کی دبی ہوئی ہوتی ہے یعنی کہ وہ فل پوٹینشیل پہ نہیں ہوتی, ایون سرجری کے بعد وہ اس طرح سے نہیں دیکھ پاتا. اس کے لیے سرٹن ایکسرسائزز ہیں, ایمبلائیوپیا تھیراپی جس کو ہم بولتے ہیں, اور ساتھ ساتھ گلاسز کا ہونا. اچھا ڈاکٹر سمیرا, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہمارے گھروں میں بڑی عام ہے, سرما یا کاجل بچے کو لگانا, ایک عام بچے کو اور جس بچے کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہو موتیے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے, ان دونوں کے بارے میں ذرا بتا دیں کہ کیا یہ پریکٹس ٹھیک ہے؟ دیکھیے کاجل تو بالکل نہیں, لیکن سرمے کے ساتھ کیونکہ ہماری بہت ایک مذہبی وابستگی بھی ہے تو لوگ اس کو بڑا سنت سمجھ کے اور اس طرح کی پریکٹسز میں شامل کرتے ہیں, اس لیے ان کو منع کرنا تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے. لیکن آپ کو یہ میک شور کر لینا چاہیے کہ وہ ہائیجینکلی پریپیئرڈ ہو اور وہ پیور ہو. میں تو ایڈوائز کروں گی کہ بہت چھوٹے بچوں میں آپ اس کو اوائڈ کریں بیکاز اس کی وجہ سے انفیکشنز ہو جاتی ہیں, اور بعض دفعہ جو ہمارے یہاں پہ تو یہاں اس کی وجہ سے ٹراما بھی, اور میں نے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ جو سلائی جس سے وہ لگاتے ہیں اس کی وجہ سے آنکھ میں, کیونکہ وہ ایک ہی دوسرے بچے کو بھی لگاتے ہیں جی بس کچھ انفیکشن کا کاز. آفٹر آپریشن کیا یہ چیزیں یوز کرنی چاہیے بڑوں کو بھی بچوں کو بھی؟ جی نہیں, آپریشن کے بعد تو یہ قطعی یوز نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کے بہت اور سائیڈ افیکٹس ہیں, تو اس لیے اس کے بعد تو ہم اسٹرکٹلی منع کرتے ہیں اور فار مینی ایئرس. اچھا, آنکھوں کا کینسر یہ بچوں میں دیکھنے میں آتا ہے اور اس کے کیا کازز بنتے ہیں؟ کیا اس کا بھی سٹارٹ ایسے ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کو موتیا اور اس کا آنورڈ علاج صحیح پراپر نہ ہوا ہو, یا علاج کے بعد اس کی کیئر نہ ہو تو ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ وہ آنکھوں کے کینسر میں تبدیل ہو جائے گا, یا کچھ اور ریزن ہے؟ دیکھیے الشفا آئی ٹرسٹ جو ہے وہ بچوں کے آئی کینسر اسپیشلی ریٹنوبلاسٹوما کے لیے وہ ہے ایک ریفرل سینٹر ہے. ٹھیک ہے, تو بچوں کے میں آئی کینسرز ہوتے ہیں, لیکن جو پرائمری جو آئی کینسر ہے آنکھ کا, اس میں سر فہرست جو ہے وہ ریٹنوبلاسٹوما ہے, جو آنکھ کے نظر کے پردے کا اور آنکھ کے پچھلے حصے میں پایا جاتا ہے اور وہ فوری ویزیبل نہیں ہوتا. کیا یہ بچوں میں بہت کامن ہے؟ جی ریلیٹیولی کامن ہے, اور اس کی شرح جیسے باقی کینسرز بڑھ رہے ہیں اسی طرح سے ریٹنوبلاسٹوما کے کیسز ہمارے پاس بہت زیادہ آتے ہیں. ہمارے ہاں اس کی فل ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے الشفا آئی ٹرسٹ میں. اس کی آنکولوجی انفیکٹ فری کیمو تھراپی کا انتظام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, کیمو تھراپی کا بھی انتظام کیا گیا ہے. اچھا, میں یہ سمجھتی تھی کہ شاید یہ صرف جو باقی کینسرز ہوتے ہیں ان کے لیے کیمو تھراپی ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے بھی ہوتی ہے. اچھا, جیسے نجم نے بھی پوچھا, ایک تو اس کے کازز کینسر کے, آئی کینسر کے بتا دیجئے, اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس پہ بھی روشنی ڈال دیں کہ آئی کینسر کے ساتھ ساتھ بچوں کا جب ٹریٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے ظاہر ہے اس کے ارلی سمٹمس کیا آئیں گے, سمٹمس اور کازز. اچھا جی,
देखिए आई कैंसर जो है ना बहुत डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। बात सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वो ल्यूकोकोरिया, जिसको बच्चे की आंख में पेरेंट्स महसूस करते हैं क्योंकि सफ़ेदी झलक रही है, ठीक है, और वो देखकर बच्चे को वो हमारे पास लाते हैं कि शायद मोतिया है, रेफरल होते हैं कि जी कैटरेक्ट सर्जरी के लिए आए हैं, लेकिन इनफैक्ट वो पीछे उसके ट्यूमर होता है, या उसमें टेढ़ापन आ जाता है, या नज़र की कमी होती है। बाज़ दफ़ा वो बहुत सोजिश के साथ प्रेजेंट करते हैं, यानी आँख में इन्फेक्शन जैसी अलामात होती हैं, लेकिन जब उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये इट्स समथिंग मोर सीरियस। इज इट ट्रीटेबल? जी, इट्स वेरी मच ट्रीटेबल अगर इसको हम अर्ली प्रेजेंट करें, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि स्क्रीनिंग के प्रोग्राम जिस तरह मैंने कहा नहीं है, तो अर्ली अगर ख़ासकर एक आंख में मौजूद हो और पेरेंट्स उसको जल्दी उसको नोट ना कर पाएँ तो फिर वो काफ़ी एडवांस स्टेज पे चला जाता है, लेकिन उसके लिए भी सर्जरी के ऑप्शंस मौजूद होती हैं, और अदरवाइज हम कीमोथेरेपी और लेज़र एंड क्रायो वगैरह। एक हेल्दी आई को प्रोटेक्ट करने के लिए और एक नॉर्मल बच्चों की हैबिट्स के लिए जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है तो उसको क्या अपनी आई केयर के लिए करना चाहिए, और माँ बाप को अपने बच्चों की आई केयर पे कैसे फोकस करना चाहिए? ये तो सबको पता है स्क्रीन टाइम, लेकिन इस स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करने के अलावा कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है? देखिए मैं अपने पेशेंट्स के पेरेंट्स के साथ अक्सर ये बात करती हूँ कि देखें आइज़ जो होती हैं वो आपके जिस्म का हिस्सा है, और नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप जिस्म को हेल्दी रख रहे हैं, जिसके लिए न्यूट्रिशन एंड फिज़िकल एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपकी आइज़ भी उसमें हेल्दी रहेंगी इनफैक्ट। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि उसमें स्क्रीन टाइम के कम होना, ठीक है, रीडिंग डिस्टेंस का इम्प्रूव्ड होना, लाइटिंग बेहतर होना, और वर्किंग आवर्स जो हैं आजकल बच्चे जिस तरह स्क्रीन टाइम पे स्कूल भी बाज़ दफ़ा जिस तरह कोविड ईयर्स में हो गए थे कि आप स्क्रीन पे ही, अभी आजकल भी ऑनलाइन क्लासेस कई यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में और स्कूल्स में हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप जब आप लगातार स्क्रीन को देख रहे हों तो आप 10 से 15 मिनट के बाद अपनी आइज़ को थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए रेस्ट दे दें, तो उससे आपकी आइज़ कंफर्टेबल भी रहती हैं और फर्दर आप एनी डाइट प्लान, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत सारी ऐसी हमने सुना है कि कैरेट्स भी एक आपकी आई साइट विजन को जो है वो करती है इनहांस, और कहते हैं खरगोश की नज़र भी इसलिए तेज होती है कि वो कैरेट खाते हैं। दैट कैन बी ट्रू, बट आई वुड एडवाइस कि हम कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स, बिकॉज इन दोनों में अल्लाह ताला ने बहुत सारी वाइटामिन्स रखी हैं जिनका कॉम्बिनेशन जो है वो हमारी आंखों को चाहिए, तो आई थिंक अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अच्छा डॉक्टर सुमैना, वैसे तो आंखें जैसे आपने भी कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आंखें हैं, हम दुनिया नहीं देख सकते आंखों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन ख़वातीन आजकल आंखों के साथ छेड़छाड़ बड़ी करती हैं। एक तो लेंसेज जो कि नज़र के लिए नहीं होते, जस्ट ब्यूटी के लिए होते हैं, फिर उसके बाद वो आईलैशेस के लिए जो ग्लू यूज़ होती है वो भी आंखों के अंदर जाती है, तो क्या ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए रूटीन में ब्यूटी के लिए? आपने मुझे काफ़ी मुश्किल सवाल दिया है, बिकॉज इसके जवाब में अगर मैं इसकी नेगेटिव साइड लेती हूँ तो बहुत सी खवातीन मुझसे नाराज़ होती हैं। जी, लेकिन इसको बहुत रेगुलर यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली जो जिन ग्लूज जो और जो आई मेकअप होता है वो आई के लिए सेफ है, और मैं तो आजकल बनाया जाता है, सुन के हैरान रहता हूँ कि जाने लेंसेज तो फिर भी आप एक प्रोटेक्टिव बॉक्स में रखेंगे, उसको यूज करके वापस उधर लगाएंगे। मैं इस चीज से हैरान होता हूँ जो आई लैश एक्सटेंशन के लिए आजकल ग्लूज का इस्तेमाल किया जा रहा है, ग्लू लगा के ऊपर अटैच किया जा रहा है, वो कैसे लोग उसको बर्दाश्त करें? इट्स नॉट वेरी मच एडवाइजेबल, उसको आप कम से कम यूज करें, इफ एट ऑल ना करें तो बेहतर है। जो चीज़ नेचुरल है जाहिर है वो, और बिकॉज कुछ लोग इन ग्लूज के अंदर केमिकल्स जो यूज होते हैं उससे एलर्जिक होते हैं और उसकी वजह से आईज में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बच्चों में ऐसे केसेस के कितनी शरह है और ये केसेस की क्या वजह है जो पैदाइशी ब्लाइंडनेस है, और क्या ये दूर हो सकती है? देखिए पैदाइशी ब्लाइंडनेस जो है वो इट्स अ ग्रोइंग कंसर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड जी, और इसकी वजह जो है वो हमारे यहाँ क्योंकि ब्लाइंडनेस बहुत ज़्यादा इस वजह से भी है क्योंकि हमारी कंसंग्युइनिटी यानी फैमिली मैरिजेस है की शरह बहुत ज़्यादा है वेस्ट के मुकाबले में, और जो पैदाइशी प्रॉब्लम्स पर्दे की या आँख की बनावट के होते हैं उनको ठीक करना काफ़ी हद तक मुश्किल होता है, लेकिन जितनी भी नज़र बच्चे की है उसको किस तरह हम बेहतर यूज़ कर सकते हैं,
ہم اس کو لو ویژن ایڈز وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں اپنے ہاسپٹل میں، الشفا آئی ٹرسٹ میں ہمارے پاس ایک پورا لو ویژن کلینک ہے جہاں پہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جی بچہ ہے اس کی بہت کم ویژن ہے یا ویژن نہیں ہے، تو دیٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی وہاں پہ زندگی سٹاپ ہو گئی. وہ بہت ایک کارآمد انڈیویجول بن کے اور سوسائٹی کا بہت اچھا حصہ بن سکتا ہے، اور یہ چیز ہم ان کی کاؤنسلنگ پرووائڈ کرتے ہیں ان کے پیرنٹس کو. اور اس کے علاوہ اس میں جینیٹک کاؤنسلنگ کی ہونا بہت ضروری ہے تاکہ انہیں پتہ ہو کہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس میں وہ ان کے سبلنگس یعنی آگے آنے والے بچوں میں بھی بیماری آ سکتی ہے. اس حوالے سے ان کو گائیڈ کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ہاسپٹل میں آئے بغیر یا ڈاکٹر کو دکھائے بغیر یہ چیزیں پتہ نہیں چلتی ہیں. ونڈرفل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سمیرہ الطاف فار کمنگ. بہت اچھا لگا گفتگو کر کے. بچوں کے اوپر جہاں پر آپ باقی فوکس کر رہے ہیں وہیں پر ان کی آئی سائٹ اور ان تمام ایشوز کو بھی ہم نے اسی لیے ڈسکس کیا آپ کو پتہ لگ جائے کہ جنرل گھر میں آپ کو کیا چیزیں معلوم ہونی چاہیے. ایک بریک واپس آئیں گے. ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک جس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آج سے ہم سب توجہ دینا شروع کریں. بہت اہم ہمارے معاشرے کا فیکٹر تھا جس کے اوپر بات کرنا پاکستان ٹیلی ویژن نے ضروری سمجھا. وہ ہم آئیں گے گائے بگائے ہفتے میں 3 روز جو ہے اس کو ڈسکس کیا کریں گے. ایک بریک, واپس آتے ہیں کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ فرینڈ. کیا کیا لیجنڈ موجود ہیں. پی ٹی وی کے پاس خزانہ ہے, وہ کسی کے پاس نہیں. میں نے کہا کہ اس کو ہم ایک ڈیجیٹل سپیس میں او ٹی ٹی پلیٹ فارم میں لے کر جائیں. ایک بار مسکرا دو کل شب دیکھا میں نے چاند, پی ٹی وی فلکس سبسکرائب کیجئے اور انجوائے کیجئے ایک بے شمار خزانہ انٹرٹینمنٹ کا. بلکہ میک ناظرین, ہماری زندگیوں میں سوشل میڈیا کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے اور ہم بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ بھی ہو چکے ہیں اپنے موبائل ڈیوائسز پہ, سوشل میڈیا پہ. لیکن ایک بہت بڑا نقصان ہم کرتے ہیں, دوسروں کا نہیں, میں کہوں گی ہم اپنا نقصان کرتے ہیں. وہ نقصان تب ہوتا ہے, کہتے ہیں نا, جب آپ دوسروں سے عزت چاہتے ہیں تو آپ کو عزت کروانی پڑتی. پہلے آپ دوسروں کو عزت دیں پھر آپ کو عزت ملے گی. اسی طرح جب ہم مذہبی رواداری کی بات کرتے ہیں, جس کا ہمارا مذہب بھی ہمیں درس دیتا ہے, تو انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ دوسرے مذاہب کا بھی احترام کریں تاکہ آپ کے مذہب کا بھی احترام کیا جائے. نہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں, نہ کسی دوسرے کو پہنچانے کی اجازت دیں. اور سب سے بہترین طریقہ کیا ہے, اگر سوشل میڈیا پہ آپ کو کوئی بھی ایسی پوسٹ نظر آتی ہے تو آپ نے اس پوسٹ کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے جو آپ کے ریلیجن کے لیے ہارمفل ہو یا کسی دوسرے کے ریلیجن کے لیے ہارمفل ہو. کسی کے مذہب کا مذاق اڑانا, کسی کی تضحیق, کسی کی توہین, اس کی اجازت نہ ہمارا مذہب ہمیں دیتا ہے, نہ ہمارا معاشرہ سکھاتا ہے, نہ ہمارے آداب, ہماری تعلیمات, ہمارے والدین یہ سکھاتے ہیں کہ آپ اپنے مذہب کی توہین کریں یا ہونے دیں یا کسی دوسرے کی توہین کریں. ریسپیکٹیبل مینر میں اپنے جذبات کا, احساسات کا اظہار کریں, اپنی بات دوسرے کے سامنے رکھیں دلائل کے ساتھ. بالکل. اور ہم لوگ جو مارننگ شو کرتے ہیں, ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم لوگ بیسک نیسیسٹیز کے اوپر بات کریں, جو روزمرہ کے ٹاپک ہیں ان کے اوپر بات کیا جائے, جس میں بہت سارے یہاں پر واک آف لائف سے لوگ آتے ہیں جن کو ہم انٹرٹین کرتے ہیں. لیکن کچھ مختلف ایسے ٹاپکس ہیں جو ہمارا پاکستان ٹیلی ویژن کا بھی انیشیٹو ہے, صوبہ پاکستان کا انیشیٹو ہے, منسٹری کا ہماری انیشیٹو ہے کہ آپ لوگوں کو, عوام کو یہ آگاہ کیا جائے کہ ایجوکیشن کے معیار پہ ہیلتھ وائز یا انفارمیشن کو لے کر کیسے آپ نے ٹرو ہونا ہے اور کیسے ان کے اوپر کام کرنا ہے. سوشل میڈیا ایز شی مینشن کہ سبھی وہاں پر موجود ہیں, اور سوشل میڈیا کی ایک ایسی کیفیت ہے کہ پورا شہر میں جہاں پر ایک ایلیٹ فیکٹر, ایک گندگی تمام موجود ہوتے ہیں. جب آپ گاڑی لے کر نکلتے ہیں, چکر لگاتے ہیں, ہر قسم کا شخص ملتا ہے. ویسے ہی آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی ہر قسم کا شخص ملتا ہے. ان سے کاؤنٹر کیسے کرنا ہے, اور خاص طور پر جو مسلمانوں کے لیے ایک چیز جو فیس کرنے میں مل رہی تھی, دیٹ از بلاسفیمی, اور بلاسفیمی کو کیسے آپ نے خود کاؤنٹر کرنا ہے.
لیکن اگر دوسری طرف سے آپ کو ریبٹل آ رہا ہو تو اس کا بھی آپ نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. اور پھر تیسری چیز کہ آپ نے خود کیا کوئی ایسا انیشیٹو لینا ہے کہ جس سے ایک انٹرفیتھ ہارمنی کا جو کانسیپٹ ہے یہ برقرار رہے. آپس میں رواداری کا اسلام تو درس دیتا ہے لیکن تمام مذاہب کا احترام بھی اسلام ہی درس دیتا ہے. تو اسلام نے کیسے دوسرے مذاہب کا احترام کرنا سکھایا ہمیں نے اس کو فالو کیسے کرنا ہے, اور دوسرے مذاہب اگر آپ کے مذہب پہ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو آپ نے اس کا کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. یہی ہمارا مقصد ہے اور اسی کو ہم لوگ ہر ہفتے ڈسکس کیا کریں گے. اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو بھی یہ کوشش کریں کہ اس کے بارے میں پڑھیں اور اویئر ہوں. اور ویسے بھی نیگیٹو کنٹینٹ کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, نہ ہی آپ نے اس پہ کمنٹ کرنا ہے, نہ ہی فالو کرنا ہے, نہ ہی شیئر کرنا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر جناب رشید احمد صاحب, ان سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں. السلام علیکم حضرت, بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے حضرت. سب سے پہلے تو اس وقت یہ کتنی امپورٹنس ہے اور آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال, تو اس کو ڈسکس کرنا کتنا ضروری ہے اور کیا وہ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ہم نے جو ہے نا نظر ثانی کرنی ہے؟ سر اصل میں بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے سوسائٹی میں سوشل میڈیا کا جو ایک رول ہے, پازیٹیو رول بھی ہے, نیگیٹو رول بھی ہے, لیکن جب ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو اس کو نیگیٹیوی کی طرف زیادہ اس کو جو ہے نا وہ دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے کوئی ڈیٹیل پالیسی پلان نہیں ہے اور کوئی جو ہے نا پریونٹیو میجرز نہیں ہے کہ کون سے جو ہے نا پروہیبٹڈ سپیچ, یہ ایک لمیٹیشن یہاں پر نہیں ہے کہاں پر جو ہے نا یہ پروہیبٹڈ سپیچ ہونی چاہیے, یہ ہے اس کا یہ لمیٹیشن اس کی یہ ہے, اور پرمیٹڈ سپیچز یہی ہے. تو جب تک ان کا ایک دائرہ کار وضع نہیں کریں گے اور یہ سوشل میڈیا اور یہ جو ہے نا فیس بک, جتنے بھی اکاؤنٹس, یہ ٹویٹر ہو گیا, یہ ان لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کے ایک سٹیک ہولڈر, ایک گلوبل سٹیک ہولڈر کو فورم کو یہ لوگ اس کا ایک انیشیٹو لے جس میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں, ٹاپ کی لیڈرشپ موجود ہو, اور جو مینشن کرے کہ بھائی اگر ایک مسلمان ہے تو ہم نے کہاں تک ہم جا سکتے ہیں, جو فریڈم آف سپیچ ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, اس کی لمیٹیشن کیا ہے, ہم کہاں تک ہم جا سکتے ہیں. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت ساری, یہ یونائٹڈ نیشن ان اولڈ ایج چیز چلتی آ رہی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگوں کے فور فادرز گزرے ہیں یا آج بھی جو فاؤنڈرز لوگوں کے موجود ہے, جیسے مثال کے طور پر ہم اسٹالن کو لے لیں جو رشین لا کے مطابق اس کی آپ اہانت نہیں کر سکتے, اس کی آپ توہین نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں دنیا کے اندر. تو جب اسلام کی بات آتی ہے تو یہاں پر بلاسفیمی کی بات جب آتی ہے تو ہمارے لیے تو قرآن نے ایک رولز ڈسپلن جو ہے نا وہ تو پرنسپل اسٹیبلش کی ہے کہ ہم تو کسی کو حقارت نظر سے دیکھ نہیں سکتے, ہمیں الاؤڈ نہیں ہے. اس لیے جب قرآن کی بات ہم کرتے ہیں, اللہ کہتے ہیں کہ ایبسٹین ٹو ابیوز ٹو دی فالوورز آف ادر فیتھ, آپ اس کے جو ڈائٹیز ہے یا اس کے جو ماننے والے اس کو بھی آپ ابیوز نہیں کر سکتے. اور اللہ کلیئر کر کے کہتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ بھائی یہ جو دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں, ان کے جو گاڈز ہے یا گاڈز جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو آپ گالی نہ دیں, یہ آپ کو ریبٹل کے طور پر یہ آپ کے حقیقی خدا کو گالی. کیا ہمارے سامنے فتح مکہ کا واقعہ موجود نہیں ہے کہ کس طریقے سے پیش کیا گیا اور کس طریقے سے انہوں نے آ کے سب کو معاف کر دیا اور تمام سردار وہاں پر موجود تھے, اور یہ کیا سکھاتا ہے ہمیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دی پریچنگ آف اسلام لکھی ہے T.W. آرنلڈ نے, ایک رائٹر گزرا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو مس کنسیپشن, جو مس پرسیپشن پھیلایا جا رہا ہے دنیا کے اندر کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے, وہ کہتا ہے کہ جو بھی میری اسٹڈیز ہے, جو یہ کتاب میں نے لکھی ہے, اس میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسلام اخلاقیات کے علاوہ نبی علیہ السلام کی جو ایک روشن شخصیت تھی اس کی وجہ سے وہ پھیلا ہے. ظاہر حالانکہ جب آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ کہ جب کوئی پاور میں آتا ہے تو اپنے مخالفین کو کرش کر دیتے ہیں, لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پاور میں آئے, جب ایز اے اسٹیٹمنٹ آپ دنیا کے اندر آپ دنیا کے سامنے پیش ہوئے تو آپ نے فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم, آج کے لوگ تم سارے لوگ آزاد ہو. تو بہت سارے لوگ اس چیز کو دیکھ کر بھی مسلمان ہو گئے تھے. کیا بات ہے, اتنا خوبصورت طریقے سے آپ نے ریلیٹ کیا اس کو. رشید صاحب, آج کے دور میں سوشل میڈیا کی بھرمار جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں, ظاہر ہے پوری دنیا میں اس کو ریگولیٹ نہیں کیا جا سکتا, پوری دنیا کے لیے یہ مشکل ہے. ہم اپنے بچوں کو اس ہیٹ فل کانٹینٹ سے کیسے دور رکھیں؟ اس کا طریقہ پہلے تو یہ تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو پریونٹیو میجرز کے طور پر ایک ایسا سیٹ اپ بنائے, کچھ ایسے ٹیکنیکس بنائے کہ جو آفینس ہے, جو کانٹینٹ ہے وہ خود بہت ڈیلیٹ ہوتے جائیں, یا اس کے لیے کوئی ترتیب بنائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمیں خود لیک آف ایجوکیشن یہاں پر بہت زیادہ ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا. بعض دفعہ ایک مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے ہم کوئی ایسی بات کر لیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس میں جو ہے نا مذہب کی بھی جو ہے نا وہ اہانت لوگ تصور کر لیتے ہیں, یا کسی نبی کے بارے میں ہم کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا کسی ایسے فگر کے بارے میں,
تو لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے سارا بہت کچھ یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو ایجوکیٹ کریں, لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کریں, جو ہمارے اپنے دوست ہیں, ہمارے اپنے جو بچے ہیں, کہ کس بات پر ہم کہاں تک جا سکتے ہیں, ہم کہاں کیا بات ہم کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا گستاخانہ مواد جو اس وقت موجود ہے اس کی حوصلہ شکنی کرنا ایز اے مسلم, ہم نے یہ تو ذکر کر لیا کہ آپ نے قرآن کے اندر چونکہ موجود ہے کہ آپ نے کسی بھی مذہب کے ماننے والے یا جس مذہب کو وہ فالو کرتے ہیں اس مذہب کے عقائد کو کسی بھی قسم کے وہ جو پریچرز ہیں ان کے کسی کی بھی توہین نہیں کر سکتے. لیکن اگر خدا نخواستہ کیونکہ آج کل یہ کیسز بہت زیادہ موجود ہیں اسی لیے اس پر بات کرنا ہم نے ضروری سمجھا, اگر کوئی آپ کے مذہب پہ انگلی اٹھاتا ہے تو حضرت اس کا جواب کیسے دینا ہے, اس کا کاؤنٹر کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کاؤنٹر سپیچ ہوتا ہے, مختلف طریقے ہوتے ہیں. ایک دلیل کے ساتھ جی کاؤنٹر سپیچ مثال کے طور پر آرگیومنٹ, لاجک آرگیومنٹ کے طور پر ہم اس کو کر سکتے ہیں. اور اس کے جیسے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لوگ شاعر جو ہے نا بات ہی کیا کرتے تھے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ آپ ان کے بارے میں بھی آپ ہجو کریں, یعنی میرے طرف سے آپ اس کو ریبٹل کریں, آپ جواب دیں, اور آپ کا یہ جو جواب ہے یہ تیر سے بھی زیادہ تیز ہے ان لوگوں کے لیے. ایک طریقہ تو یہ ہے. اور دوسرا طریقہ ٹیلنگ دا ٹروتھ, لوگوں کے سامنے حق لایا جائے. بعض اب ایک آدمی بات کر رہا ہو تو اس کو مس انڈرسٹینڈنگ ان کو ہوتی ہے, اس کو یہ بات سامنے لانی چاہیے کہ اسلام اصل میں ہے ایسے نہیں جیسے آپ سوچ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس طرح کی بہت سارے جو ہے نا طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے ہم جو ہے نا ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اور ان سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں یہ طریقہ نہیں ہے. اور قرآن بھی اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو آرگیومنٹ بیس, آپ لوگوں کو جو ہے نا لاجیکلی لوگوں کو آپ کنونس کرنے کی کوشش کریں. obviously ظاہر ہے جو علم نہیں رکھتا, جو لا علم ہے, وہی اس طرح کو کامنٹ کرے گا. اور ایک ہمارے پاس رشید صاحب آپ بھی ایگری کریں گے, سب سے اچھا ٹول ہے رپورٹ کرنا. کوئی بھی ایسا کانٹینٹ اگر موجود ہے ہم اس کو رپورٹ کرتے ہیں, اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے کسی بھی پلیٹ فارم. جی بالکل ایسا ہی. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا رول سیٹ اپ کرنا چاہیے, کیونکہ ہم لوگ جب اس ٹاپک کو شروع کر رہے ہیں سو یہاں پر ہم لوگ آگے ڈیفینیٹلی کوشش کریں گے کہ حکومتی سطح پر خاص طور پر جو ایک ونگ موجود ہے FIA کا سائبر ونگ, اس کی کارروائی اس چیز پہ تو ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی کوئی تعلق ہو کسی چیز کا, لیکن مذہب تو ہر کسی کا ایشو ہے اور ہر کسی کا ڈائریکٹلی تعلق بھی ہے, لیکن ایک سماجی اور ایک معاشی طور پر اور ایک بڑے اسپیکٹرم میں بھی ہمیں بہت بڑا جو ہے وہ فائدہ نقصان کا حامل ہوتا ہے اس پہ بات کرنا. تو ایسے کوئی ٹاسک فورس ہونی چاہیے ود ان دا کنٹری کہ اس کو مینج کیا جا سکے. جی ضرور ہونا چاہیے, اس کے اوپر لاز بھی بنے ہوئے ہیں, لیکن وہی بات ہے امپلیمنٹیشن کی بات جب آتی ہے تو پھر مسئلے ہوتے ہیں. جب تک رولز اور ریگولیشنز نہیں ہوں گے تو لوگ یہ جو سسٹم ہے لوگ اس طرح ایکسپینڈ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ بہت ضروری ہے, کسی بھی سوسائٹی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے لا کا ہونا ضروری ہے, پرنسپل کا ہونا ضروری ہے. ایک مثال میں دیتا ہوں, ہم کسی بھی ملک میں جاتے ہیں, کسی بھی کنٹری میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ڈریس کوڈ ان کا اپنا ہوتا ہے, ان کا رولز اینڈ ریگولیشن, اس کے مطابق ہمیں چلنا پڑتا ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے ہماری لا کے اندر موجود ہے کہ اگنورینس آف لا از ناٹ این ایکسکیوز. ایک انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں پتا تھا, کہ تو رولز اور لاس کا ہونا یہ بہت ضروری ہے. اچھا یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ مجھے یہ بات نہیں پتا تھی, اچھا جب ہم لوگ پہلے ذکر کر رہے تھے کہ گستاخانہ مواد کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے, تو کاؤنٹر وہی شخص کر سکتے ہیں جس کو اپنے مذہب کے بارے میں لاجیکلی پتا ہے. اگر ٹھیک ہے آپ نے پڑھا ہوا ہے بہت اچھی بات ہے, اگر جس نے نہیں پڑھا ہوا تو اس کو پھر چاہیے کہ بحث سے اجتناب کرے. اس کے لیے بہترین حال یہی کو اگنور کرے, اس کو آگے اس کو فارورڈ نہ کرے. بہت ساری بات, سب سے امپورٹنٹ بات فارورڈ کرنا, کہ ہم کوئی بھی چیز بغیر دیکھے فارورڈ کر دیتے ہیں, چاہے وہ حضرت علی کا کال ہو, ہمیں نہیں پتا وہ کال ہے یا ان سے منسوب کیا گیا ہے. ایک تو اس کو ویریفائی کرنا, پھر اپنے بچوں کو مانیٹر کرنا کہ ہمارے بچے جو کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں کہیں وہ ایسا گستاخانہ مواد تو نہیں ہے جس تک ان کی ایکسیس نہ ہو, یا ہیٹ فل اسپیچ تو نہیں ہے. پھر تیسری چیز اس کو رپورٹ کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے ٹولز ہیں جن کی وجہ سے ہم, اچھا نوجوان سوشل میڈیا کا درست استعمال اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں تو کیسے کریں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے جی, سوشل میڈیا کے پر دو قسم کی چیزیں چل رہی ہے, نیگیٹو چیزیں بھی ہے, پازیٹیو چیزیں بھی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جتنا ہم اس کو اپنے ٹائم مینجمنٹ کو دیکھ کر ہم اس کو استعمال کریں اور ہم گائیڈ لائن دیں. ہمارے یہاں پر چونکہ کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے, ہر ایک آدمی کوئی جو ہے نا پیچھے کوئی پالیسی میکرز نہیں ہے کہ اس کو کس کیا کنٹینٹ آنا چاہیے, کون سا کنٹینٹ نہیں آنا چاہیے. ہر کسی کے پاس مائک ہوتا ہے جو اس کی زبان پہ جو آتا ہے, تو کوئی یعنی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, کوئی ریکوائرمنٹس نہیں ہے کہ کس طریقے سے کون سا آدمی اس چیز کو استعمال کر سکتے. تو بنیادی چیز وہی کہ ہم اس کو ایجوکیٹ کریں, ہم اپنے بچوں کو بتائیں, ہم اپنے نوجوان نسل کو بتائیں کہ یہ چیزیں آپ کے لیے ہارمفل ہے اور یہ چیزیں آپ کے لیے کیا ہے, یہ بینیفیشیل, اس کو آپ سن سکتے اور اس کو آپ نہیں سن سکتے. سر ایک اور چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, آخری سوال یہ ہمارا لیکن بہت اہم,
کہ ایک ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے، ایک آپ مذہبی اسکالر ہیں، ہم ٹی وی اینکرز ہیں، کسی جگہ پہ کوئی حیثیت میں فلم میکر موجود ہے، کوئی ڈاکیومنٹری میکر موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک کیا گیا تھا بلاسفیمی کے اوپر ہی بہت بڑی ایک ڈاکیومنٹری بنائی گئی تھی اور اس کو پاکستان میں اس وقت یوٹیوب بین کر دی گئی. اس کے کاؤنٹر میں ہمیں اپنی حیثیت میں اسکول یونیورسٹیز کے پروفیسرز کو اپنے بچوں کو لیکچر دیتے ہوئے، سیمینارز کے دوران، ایون بزنس لیڈرز کو اپنے کانفرنسز میں اس چیز کو مدعا بنا کے تھوڑا سب اپنے لوگوں کو تو ڈسکس کرنا چاہیے نا. ہر پوائنٹ آف ویو میں آپ جب کاؤنٹر نیریٹو کی بات کرتے ہیں تو وہ تبھی بنتا ہے جب آپ ذہن سازی کریں گے. اور ذہن سازی کیسے ہوگی کہ ہم میڈیا کا اپنا کردار ادا کریں گے، آپ مسجد کے ممبر سے یہ بات اٹھائیں گے، کوئی اپنے بزنس کانفرنس میں یہ بات کرے گا، تبھی ایک ذہن سازی بن سکتی ہے. بالکل، یہ کیریکٹر بلڈنگ کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ ہر آدمی اپنا رول پلے کرے. میڈیا ہاؤس اپنا رول پلے کرے، کانفرنسز یونیورسٹیز والے وہ اپنے کانفرنسز ارینج کروائے، مسجد کے میں جو عالم حضرات ہوتے ہیں یا جو خطیب ہوتے ہیں، اس اویئرنیس بہت ضروری ہے. جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اویئرنیس بہت ضروری ہے. بہت شکریہ رشید احمد صاحب آپ کے وقت کے لیے. خواتین و حضرات، آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہم باقی ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارا کام یہاں پر ختم نہیں ہوا، ہم آپ کو کرتے رہیں گے آگاہ، لیکن آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، جائیں ذرا فیکٹس دیکھیں اور اپنے بچوں کے ساتھ یہ تمام باتیں شیئر کیا کریں. مجھے سلمہ کو صبح پاکستان کی ٹیم کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل. بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.